अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान ईशा रहमान किस्त नंबर 18। वो अपने अब्दुल से बहुत दूर जा रही थी। वो इसका नाम पुकार रही थी मगर उसके हलक से उभरती आवाज़ इस नीले समंदर में ही कहीं डूबती जा रही थी। वो अपने नाजुक से वजूद पर एक भारी बोझ महसूस कर रही थी। एकदम से उसकी आँख खुली। वो गहरी सांसें भर रही थी। ईशा ने पूरी आंखें खोलते देख खुद को इसकी मजबूत आगोश में कैद पाया। वो मंजर इसकी आंखों के सामने अक्सर लहराता था। वो गहरे पानी की सतह, इसकी बंद होती सांसें, बेजान होता वजूद। वो गहरी सांस भरती इसके सीने में चेहरा छुपा गई। इसकी वो खुशबू महसूस करती वो मुतमईन हुई थी। वो चेहरा इसके चेहरे के मुकाबले की उसे सोते हुए गौर से देख रही थी। इसका अब्दुल बारी बहुत प्यारा था, किसी शहजादे की तरह। वो मुस्कुराई। अचानक उसकी नज़र सुल्तान के माथे पर पड़ी। उसने बाल माथे से हटाते देखा जहाँ एक छोटा सा कट का निशान था। वह बहुत गहरा तो नहीं था मगर इसमें से निकलता खून रसकर इस पर हल्का सा जमा हुआ था। वो मुतज़ब्ज़ब सी होती इस चोट को देख रही थी। ये कल रात तो नहीं थी। अब कैसे और कहाँ से आई? वो माथे पर शिकने लिए उसे देख रही थी। वो जान गई थी कि वो रात यहाँ इसके पास नहीं था। तो कहाँ था? जाहिर है वो खतरनाक भेड़िया आखिर रात के अंधेरे में कहाँ और किस तरह के काम की खातिर निकल सकता है। वो बेबसी से उसे देखती बिना उसे जगाए उसकी आगोश से निकलना चाहती थी मगर इस कव्वे की नींद वाले इंसान को बगैर जगाए वो भला कैसे कर सकती थी ऐसा। वो खुद से दूर करते हुए उसकी चोट को देख रही थी। सुल्तान की आंखें खुली तो उसकी प्यारी सी बीवी को खुद पर आध झुकी देखकर मुस्कुराहट उछाली मगर मुकाबल संजीदा चेहरा बनाए उसे देख रही थी। सुबह बखैर। सुल्तान ने उसके चेहरे से बाल हटाए। वह उस बात में गर्दन हिलाए तो उसने गर्द आँखियों से देखा। काफ़ी वक्त हो गया, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? वो अनूज उसी पोजीशन में उसे खुद को थामे देखकर बोली। आज ऑफिस से छुट्टी। सुल्तान ने उसके बाल एक साइड से पकड़कर अपने चेहरे पर गिराए। वो किस खुशी में? वो अपने बाल पीछे करते बोली। इतनी प्यारी सुबह की खुशी में। वो मुस्कुराया मगर उसे बिना कुछ बोलते देख सुल्तान ने इसकी थोड़ी को थामकर चेहरा अपने मुकाबिल किया। क्या बात है, सुबह सुबह मेरी चुड़िया की बोलती क्यों बंद है? आपसे कुछ पूछूं? जी ज़रूर पूछें। वो सीधा हुआ। आप रात कहाँ थे? सुल्तान ने सवालिया निगाह इस पर दौड़ाई। यहीं, तुम्हारे पास और कहाँ? मुझसे झूठ मत बोलें प्लीज़, सिर्फ सच। चाहे वो सच जैसा भी है मैं सुन लूँगी मगर झूठ नहीं। वो इससे फासले पर हुई। यहाँ आओ। सुल्तान ने उसे खुद से दूर होते देख अपने सीने पर हाथ रखा। पहले बताएं जो मैंने पूछा। पहले तुम यहाँ आओ। वो हनूज रहा। पहले मेरी बात का जवाब। वो मज़ीद फासले पर हुई। लड़की, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो कानून के मुताबिक तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वो नीम आंखें खोली उसे देख रही थी। कानून के मुताबिक छोटों की बात का सीधा और सच जवाब दिया जाता है। इसकी बात के अख्ताम पर सुल्तान ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो सीधा इसके सीने से टकराई। तुम्हें तो वकील होना चाहिए था, बड़े कानून जानती हो, मेरी छोटी सी चिड़िया। वो इसकी नाक पर टच करता मुस्कुराया। मैंने आपसे कुछ पूछा है। आप कहाँ थे रात? ज़रूरी काम से। क्या था? किस ज़रूरी काम से? क्या ये जानना ज़रूरी है? सुल्तान ने आईब्रो उठाए। जी, मुझसे कुछ मत छुपाया करें। कुछ भी नहीं, मैं सब जानना चाहती हूँ और आप बताएंगे बिना झूठ बोले। वो संजीदा लहजे में बोली। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ नहीं था? हाँ, बड़े तेज़ हैं आप तो। आपसे एक नंबर ज़्यादा तेज़ हूँ मैं। समझे? आपको लगता है आप मुझसे बच सकते हैं? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठाते नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये आपके माथे पर चोट कैसे लगी? ये रात तो नहीं थी? वो आईब्रो उचकाती बोली। हाँ, तो ये पिद्दी सी चोट पकड़ ही गई। वो मुस्कुराया। अब्दुर, जी मेरी प्यारी बीवी। इसके मोहब्बत से कहने पर इसके गुस्से भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया हुई। मेरी बात का जवाब? तुमसे किया वादा पूरा करने गया था। ईशा ने सवालिया निगाहों से देखा। इस मासूम को तकलीफ पहुंचाने वालों को इनके अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी था। वो उसकी आंखों में देखती मुतज़ब्ज़ब सी हो रही थी। फिक्र मत करो, सब ठीक है। वो इसके सर की पुश्त पर हाथ रखे थपक रहा था। क्या आपने इन्हें? सुल्तान ने झुककर इसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। अपने अब्दुल पर भरोसा करती हो ना? उसने इस बात में सर हिलाया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें सोचकर अपनी इस पिद्दी से दिमाग पर जोर न दिया करो, बेफिक्र रहो। सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ मेरी गुड़िया। वो इसके माथे से सर टिकाए मोहब्बत से बोल रहा था। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई चोट पहुँचे। वो इसके माथे से बाल हटाती इस छोटी सी चोट को देखकर बोली थी। तुम्हें ये चोट लगती है? वो मुस्कुराया। नहीं तो चोट कहाँ, ये तो आपके माथे पर एक छोटा सा फूल खिला हुआ है। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। यही समझ लो।
ہٹیں آپ۔ وہ اس سے دور ہوتے ہی اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ شریر سا چہرہ بنائے بازو سر کے پیچھے رکھے گہری سانس بھر گیا۔ وہ کچن کی چھت پر بیٹھی اسے کام کرتا دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ تو پورے شیف ہیں قسم سے، اتنی جلدی تو میری زبان نہیں چلتی جتنی جلدی آپ کے ہاتھوں سے یہ سبزیاں کٹ رہی ہیں۔ ظاہر ہے چھری اب زبان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ وہ مسکراتا بولا۔ وہ اس کے بالوں کی طرف دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح بے ترتیب۔ عبدل؟ جی میڈم صاحبہ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ آپ کو تو سب آتا ہے، تو آپ کو کچن کے کس کام سے نفرت ہے؟ اس کی بات کے اختتام پر سلطان نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ برتن دھونے سے۔ وہ ایک دم بولا تو عشاء کا بے اختیار کہا گونجا۔ نہیں نہیں پلیز یہ مت کہیں، جتنی آپ کو نفرت ہے مجھے اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ہاں برتن دھونا سب سے چیپ کام ہے۔ وہ مسکرایا۔ یہ تو عورتوں کا کام ہے، تو تمہیں اس سے کیوں نفرت ہے بھلا؟ وہ بازو آپس میں باندھتے بولا۔ ارے ضروری تو نہیں نا کہ عورتوں کے سب کام انہیں پسند ہی ہو۔ ویسے بھی جب بھی میں برتن والے اسپنج کی طرف دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے اسے پکڑنے سے میرے ہاتھوں میں کھجلی ہو جائے گی۔ وہ جھرجھری دے گئی۔ سلطان کا کہا بلند ہوا۔ سیم ہیئر۔ اس نے ڈسپوزیبل برتن استعمال کرتا ہوں۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ پر سچ میں مجھے برتن دھونا نہیں پسند، اتنا سا بھی نہیں۔ چڑ ہوتی ہے ان سے۔ اٹس اوکے، تمہیں نہیں پسند تو میں تمہارے لیے خود دھو دیا کروں گا، میری پیاری بیوی۔ وہ قریب ہوتا اس کی ناک پر انگلی رکھتا مسکرایا۔ وہ ہنس دی۔ اتنے بھی نکمے شوہر نہیں ہیں آپ، مگر میں تو ہر کام میں نکمی ہوں، کوکنگ میں بھی۔ وہ بیزاری سے بولی۔ نہیں تو؟ ہاں بس ایک کام میں نکمی ہوں۔ سلطان نے اسے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا۔ اور وہ کون سا؟ وہ گیس بند کرتا اس کے عین سامنے کھڑا ہوا۔ دونوں ہاتھوں کو شیلف پر رکھتا وہ جھک کر اس کے قریب ہوا تو وہ آنکھیں جھپکتی فاصلے پر ہوئی۔ بس اسی کام میں نکمی ہو۔ وہ شرارت سے مسکراتا کچن سے نکلا، جبکہ وہ لب کاٹتی اپنی مسکراہٹ دبائے بیٹھی تھی۔ پاگل کہیں کا۔ نہیں پلیز بلیک نہیں، آپ کیوں ہر وقت بافیا بنے رہتے ہیں؟ کبھی تو انسانوں والے رنگ پہنا کریں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بلیک شرٹ پہنتے دیکھ کر چڑ کر بولی۔ ہلکے سے اسکائی بلو کلر کی شرٹ سے تھماتی وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ پہنو، اتنی لائٹ؟ جی یہی پہنے، کیونکہ مجھے لائٹ کلرز پسند ہے۔ وہ شرٹ سے تھماتی ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا جس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ جیسا آپ کا حکم۔ وہ مسکرایا۔ آپ کچھ زیادہ ہی فرما بردار نہیں ہو گئے؟ کنکھیوں سے وہ دیکھتی مسکرائی۔ ایک عدد پیاری سی چڑیل ہی تو ہے میرے پاس، تو اب حکم ماننے میں کیا حرج؟ وہ جھک کر اس کے کندھے پر تھوڑی جمائے بولا۔ مگر غصے میں تو آپ کسی کی نہیں سنتے، اپنی ایک عدد چھوٹی سی چڑیل کی بھی نہیں، پاگلوں کی طرح چلاتے ہیں۔ وہ ناک سکیڑتے بولی۔ سلطان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت لیے دیکھ رہا تھا۔ جب تمہارا یہ پاگل غصے میں ہو تو اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے ہاتھوں کو یہاں رکھ کر مجھے شانت کر دیا کرو، کیونکہ بس ایک تم ہی ہو جو مجھے سنبھال سکتی ہو، صرف تم عشا۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کبھی نہیں۔ صرف تم یہ طاقت رکھتی ہو اس پاگل سرپھرے جانور کو سنبھالنے کی۔ کبھی مجھ سے دور مت ہونا، بجائے مجھ سے دور جانے کے تم قریب رہ کر مجھے سنبھال سکتی ہو میری گڑیا۔ کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ وہ اس کے ماتھے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے محبت سے بول رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ اور اس کو اس قدر قریب پا کر وہ لڑکی اپنا پاگل اور بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ میں آپ سے دور نہیں جا سکتی، کبھی نہیں، چاہے آپ جتنا بھی غصہ ہو۔ میں جانتی ہوں میرا عبدالباری مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تب بس تھوڑا سا ڈر جاتی ہوں۔ آپ کو کبھی اس روم میں دیکھا نہیں نا، کبھی اتنا غصہ سہا۔ مجھے تب آپ سے دور جانے کی بجائے آپ کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ I'm sorry۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے دھیرے دھیرے بولتی اس کے مضبوط وجود میں ایک سکون بھر رہی تھی، جسے محسوس کرتا وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ میری پیاری گڑیا، اس دن کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اگر معاف نہ کیا ہوتا تو اس وقت آپ جناب کے ان کندھوں کو نوچ چکی ہوتی۔ وہ ایک دم فاصلے پر ہوئی اور وہ مسکرایا۔ عشا؟ جی۔ وہ قریب ہوئی۔ I love you۔ سلطان نے جھک کر اس کے کان کے قریب ایک خوبصورت سی سرگوشی کی۔ اس نازک سے وجود کی دھڑکنیں ایک دم رکی تھی۔ اس کی رکی ہوئی دھڑکنیں تب بحال ہوئیں جب اس مضبوط شخص نے ایک جھٹکے سے اپنی سکون دہ آغوش میں بھرا۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ حیا سے سرخ ہوئی تھی۔ اس خوبصورت اظہار پر اسے اپنے دل میں اپنے پسندیدہ موسم کی آمد کی بھرپور نوید ملی تھی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اس کی کشادہ اور مضبوط کمر کے گرد حمائل کر گئی۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کرتے جھک کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ایک گہری سانس بھرتے اس درد مہک کو اپنی روح تک اتارا تھا۔ وہ پاگل سی لڑکی مزید اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال میں نہ لاتی ہوئی اس سے فاصلے پر ہوتی نگاہیں چرا گئی۔
اس کے گلابی ہوتے رخسار دیکھ کر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ جھک کر ان گلابی ہوتے رخساروں کو مزید سرخ کرنے وہ ایک گہرا لمس چھوڑتا مسکراتا ہوا سائڈ سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ شل کھڑی سختی سے آنکھیں میچے ہوئے تھی، اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے۔ اسے وہ خوبصورت الفاظ اپنے کاموں میں جھومتے سنائی دیے تو اس پیاری سی لڑکی کو اپنے وجود میں محبت کی لرزش محسوس ہوتی ہوئی میں پاگل آدمی کسی دن میری جان ہی لا کر چھوڑے گا۔ وہ ہنسی ہو رہی تیار ہونے آئینے کی طرف مڑی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسے کلائی پہ گھڑی باندھتے دیکھ کر بولی۔ ایک سکون دہ جگہ، تمہیں بہت پسند آئے گی۔ سلطان نے اپنے بال خراب کرتے ڈریسنگ مرر پر بیٹھتے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے بال بناتی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس وہ بنا جھپکے اپنی پیاری سی بیوی کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اس لائٹ کلر کی شرٹ میں وہ بہت پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ کمی لگ رہی ہے؟ سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اسے قریب کیا۔ کیا اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ سلطان نے مرر پر پڑی لپسٹک اٹھا کر کھولتے تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا اور اپنے کام میں مصروف ہوا۔ وہ شرارت سے مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے۔ عشا نے آئینے میں دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کی لپسٹک اس قدر زیادہ تھی کہ اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، مگر اس کے شوہر کو پسند تھی، سو وہ اب اپنا چکی تھی۔ آپ کو سرخ رنگ بہت پسند ہے کیا؟ سرخ رنگ سیر لگتا ہے مجھے، مگر وہ رکا۔ مگر عشا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم پر بہت جچتا ہے، یوں جیسے یہ سرخ رنگ صرف تمہارے لیے ہی بنا ہو۔ تم اسے پہنے یا اس رنگ کا سنگھار کیے مجھے حد سے زیادہ حسین لگتی ہو۔ وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ کبھی کسی پاگل اور سرپھری جنگلی جانور کو بے قابو ہوتا دیکھا تم نے؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی دن دیکھو گی اور پھر سنبھال نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوتے دھیرے سے بولا تو وہ ایک گہری سانس بھرتی گڑبڑاتی ہوئی کچھ فاصلے پر ہوئی۔ چلیں؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ اس پیاری سی لڑکی کو سرخ ہوتے دیکھنا اس شخص کا پسندیدہ کام تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے چل دیا، جبکہ وہ اس پاگل انسان کے اس طرح بے باک ہو جانے پر حیا سے سمٹ جاتی تھی۔ اپنے جان سے زیادہ عزیز بھائی کا ادھ کٹا وجود، بے جان وجود دیکھ کر وہ ہٹا کٹا آدمی ڈھہ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ میر اب کسی صورت نہیں بچ سکتا، وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا، مگر موبائل اسکرین پر چمکتی اس بے جان وجود کی تصویر اس کی خون میں گردش کم کرتی اس کے ہوش و حواس بے قابو کر رہی تھی۔ سلطان، وہ طیش کے عالم میں دھاڑا، قسم میرے مرحوم بھائی کی، تمہیں اور تمہاری بیوی کو اتنا تڑپاؤں گا کہ تمہاری ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی قیمت نہیں۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ ابراہیم اسے کندھوں سے تامے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تم دونوں اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے پرسکون ہو گئے ہو تو یہ کام اب ہمیں سونپ دو۔ ان دونوں کو نہ زندگی ملے گی نہ موت، یہ کام اب ہمارا ہے۔ بہرام، وہ خطرناک چہرے والا آدمی آنکھوں میں غصہ لیے سلطان کی زندگی کو جہنم بنانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے ٹکرانے جا رہا ہے۔ بہت دنوں بعد وہ لان میں اپنے آغا جان کے ساتھ بیٹھی ترکش کو انجوائے کرنے اور ہمیشہ کی طرح مزے کی باتوں سے آغا جان کا دل بہلا رہی تھی۔ آئی گو بیٹا، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں بہت چپ چپ رہنے لگی ہوں۔ بات کیا ہے؟ ہادی نے کچھ کہا تم سے؟ بتاؤ مجھے، اس کی طبیعت میں اچھے سے درست کروں گا۔ رحیم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے نہیں آغا جان، ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائی، مگر مقابل شخص مسکراتی آنکھوں کے پیچھے کا درد اچھے سے پہچاننے میں ماہر تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، مگر میری بیٹی، تم شاید بھول رہی ہو میں باپ ہوں تمہارا، اور باپ سے اولاد کی اداسی کبھی نہیں چھپتی۔ آئیگل نے آگے بڑھ کر شاہ کے کندھے پر سر رکھتے آنکھیں موندی۔ ہال کے وسط میں ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس چلبلے لڑکے نے محبت بھری نگاہ اپنی جان سے زیادہ عزیز کزن کو دیکھا، جسے تنگ کرنے میں اسے ہمیشہ ہی مزہ آتا تھا، مگر وہ کبھی اداس یا اس سے خفا نہیں ہوتی تھی، بلکہ بھرپور جواب دیتی تھی۔ مگر اب وہ اس سے واقعی خفا تھی، اور ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے شرارت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اسے۔ شولڈر کٹ بالوں اور گہری آنکھوں والی وہ تیکھے نقش کی لڑکی بہت چلبلی اور اسٹرانگ پرسنالٹی کی مالک تھی، مگر اب اسے مزید تنگ نہیں کروں گا۔ ہاں آئیگل، میری پیاری سی سرپھری کزن، ہادی تمہیں جلدی بتا دے گا کہ وہ تم سے کس قدر محبت کرتا ہے، تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ وہ مسکرایا۔ وہ چلتا ہوا ان دونوں کے قریب آ بیٹھا۔ مرحبا، سلام کرتا وہ آئیگل کے ہاتھ سے کپ پکڑتا اس کے قریب بیٹھا۔ آئیگل نے ایک تیکھی نگاہوں سے دیکھی۔ مرحبا، ہاں بھائی، کدھر گم ہو برخوردار؟ نہ تمہاری کوئی اطلاع ہے اور نہ ہی ہمارے سلطان کی کوئی اطلاع۔ شاہ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو مسلسل آئیگل کے غصے سے بھرے چہرے کی طرف دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ ارے بابا، آپ کے لیے تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ ہمارا سلطان اب اپنی ذمہ داری بہت اچھے اور طریقے سے نبھا رہا ہے۔ ہاں بس کبھی کبھی ہائپر ہو جاتا ہے، مشکل سے سنبھالنا پڑتا ہے،
مگر ہماری بھابھی کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں۔ جب سے وہ بھائی کی زندگی میں آئی ہیں وہ تو جیسے مکمل ہی تبدیل ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ شخص جو کسی بات کا جواب اپنی مرضی سے دیتا تھا اب اتنی باتیں کرتا ہے کہ میں سنتا اور حیران ہوتا ہوں۔ وہ خاموشی کا بادشاہ بولنا سیکھ گیا ہے بابا۔ سچ میں سلطان بھائی کو ایسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہادی نے دل پر ہاتھ رکھتے گہری سانس بھری تو آئیگل نے بھی مسکراہٹ لیا، اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک نارمل مکمل زندگی ڈیزرو کرتا ہے میرے بچوں، مگر اس نے اپنی آدھی زندگی اندھیرے اور تکلیفوں میں گزاری ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں میرا سلطان زندہ دل، ہنستا مسکراتا اور زندگی کو بھرپور جینے والا بالکل اپنے باپ جیسا بنے۔ وہ لڑکی اسے زندہ کر رہی ہے، اس کے وجود میں محبت اور زندگی بھر رہی ہے، مگر مجھے ڈر ہے ان آنے والی تکلیفوں سے جس کی وجہ وہ لڑکی بننے والی ہے۔ مجھے وہ سب نظر آ رہا ہے، سب کچھ۔ سلطان کو زندہ رہنے کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ اس کی چنی گئی زندگی اس کی اپنی زندگی کے یکلخ مترادف ہے۔ آغا جان آپ ہی کہتے ہیں نا کہ صدقہ اور دعائیں سب ٹال دیتی ہیں، آنے والی پریشانی، مشکلات، سب کچھ۔ ہم سب ان کی اچھی زندگی اور مکمل زندگی کے لیے بھرپور دعا کریں گے ہمیشہ۔ بے شک میری بچی، بے شک، میری دعائیں تم سب کے ساتھ ہیں۔ میں بس اپنے بچوں کو ایک اچھی اور خوشیوں سے بھرپور زندگی دینا چاہتا ہوں۔ شاہ نے آئیگل کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا تو ہادی نے بڑھ کر اپنا سر نزدیک کیا۔ ہاں بھائی، تم بھی۔ شاہ نے اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیرتے نامی گردن ہلائی۔ گل میں سوچ رہا تھا کہ ہم کہیں باہر چلتے ہیں، کافی دن ہو گئے۔ کیوں آغا جان؟ ہادی نے آئیبرو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، میری بچی کو کہیں اچھی جگہ پر لے جا تاکہ اس کے پر رونق چہرے پر وہ پیاری سی مسکراہٹ دوبارہ سے دیکھ سکوں۔ آئیگل نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور ایک تیکھی نگاہ ہادی پر ڈالتی وہاں سے غائب ہوئی۔ ساحل سمندر کا وہ کنارہ بہت خوبصورت، پر نور اور تازگی سے بھرا تھا۔ وہ اپنے دونوں باہیں پھیلائے سمندر کنارے اس کے ہمراہ کھڑی دل سے مسکراتی خوش تھی۔ اس کنارے پر بہت سے لوگ سیاحت کے لیے موجود تھے، کوئی کپل تو کچھ سیاح اپنے موبائل میں وہ خوبصورت منظر قید کر رہے تھے، جبکہ وہ مضبوط شخص اپنی پیاری بیوی کی خوشی اور مسکراہٹ اپنی آنکھوں میں قید کرتا بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ عبدور، کیا ہے؟ ادھر ہم بھی ویسا بناتے ہیں۔ وہ کنارے پر بیٹھے اپنے سے کچھ فاصلے پر بچوں کی بنائے گئے مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروں کی طرف دیکھتی بولی۔ وہ شرٹ کے کف فولڈ کرتا اس کے مقابل بیٹھا۔ وہ مٹی سے کچھ بناتی مگر اگلے ہی پل ڈھہ جاتا۔ بناتے وقت خوش ہوتی مگر اس مٹی کے گرتے ہی اپنے چہرے کا زاویہ بدلتی۔ وہ اس کے بدلتے ہر زاویے کو دیکھتا اپنی زندگی کو بہت خوبصورت ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ تو بن ہی نہیں رہا، اور دیکھے واہ، بچے کتنے حساب سے بنا رہے۔ وہ ناک سکیڑتی بولی۔ سلطان نے اس کی پشت پر بیٹھتے اس کے ہاتھ تھامے۔ یہ چھوڑو، ہم کچھ اور بناتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے زمین پر آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی انگلی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے وہ ریت پر کچھ بنا رہا تھا، اور وہ پاگل لڑکی اس کی کارروائی کو نظر انداز کرتی اس کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی وہ پیاری آنکھیں عشا کو بہت پسند تھی۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ سامنے دیکھتا مسکرا دیا۔ کیسا بنا ہے؟ سلطان نے اپنے ہاتھ روکتے پوچھا۔ بہت پیارے ہیں۔ وہ مسکراتی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی دھیرے سے بولی۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر انگلی رکھتی اس کا سر سامنے کیا تو وہ گڑبڑاتی ہوئی آنکھیں میچتے شرمندہ سی ہوئی۔ میرا مطلب تھا بہت پیارا بنا۔ اس کے بنائے لگے نقشے کی طرف دیکھتی جلدی میں بولی تو وہ شریر سا مسکرائے۔ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ عشا نے اس کے بنائے ٹیڑھے نقشے کی طرف دیکھتے سر کھجاتے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ٹرائی اینگل اور اسکوئر شیپ کا ایک دائرہ تھا جس میں بہت ساری جگہ خالی تھی۔ یہ میرا دل ہے، سلطان نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ آپ کا دل ہے، اب سمجھی۔ یہ دل ٹرائی اینگل کی شیپ کا کب سے ہونا لگا بھلا؟ ہاں، اسی لیے آپ بھی ٹیڑھے اور تھوڑے نہیں، کافی زیادہ پاگل اور سر پھرے ہیں۔ دل جو ایسا ہے۔ سلطان نے مسکراتے اس کے رخسار پر ماتھا ٹیکا۔ پاگل لڑکی، پوری بات تو سن لو۔ جی سنائیں۔ وہ ہنسی دباتی بولی۔ یہ تمہارے عبدالباری کا دن ہے، جو اسکوئر کے بیچ بنی ٹرائی اینگل پر انگلی رکھتا بولا۔ اچھا، تو یہ ہو گیا آپ کا ٹیڑھا سا دل، اور یہ تم ہو۔ وہ اسکوئر پر انگلی رکھتا بولا۔ عشا نے نگاہیں اس کی پیاری آنکھوں پر ٹکائی۔ تمہارے اس پیارے سے مضبوط حالے کے بیچ یہ میں ہوں، یہی میری دنیا ہے۔ وہ اسکوئر کے بیچ بنی ٹرائی اینگل پر انگلی رکھتا بولا تو وہ پاگل سی لڑکی اس کی پیاری باز جیسی آنکھوں میں دیکھتی اپنی روح تک اترتی معصوم سی خوشی محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔ سلطان نے دھیرے سے جھک کر اس کے پیشانی اور رخسار پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تو وہ حیا سے سمٹتی اس کی مضبوط آغوش میں جا چھپی۔
وہ دونوں اس خوبصورت سمندر کنارے زمین پر ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ سلطان نے اس کی پشت پر بیٹھے اپنا حصار تنگ کیا اور اس کے کندھے پر سر کی پشت ٹیکے ایک سکون، ایک ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتی اپنی قسمت پر رشک کرتی شریر سا مسکرا رہی تھی۔ ایک دن وہ تم سے اتنی محبت کرے گا کہ تم سے وہ سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی میری بچی۔ وہ مسکرائی، اس کا ایک ڈمپل نمایاں ہوا، اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے وہ سکون سے آنکھیں موندے اپنی زندگی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ زندگی جس سے وہ ہمیشہ دور بھاگتا تھا، جسے جینے سے وہ ہمیشہ ڈرتا تھا، جسے اس نے معصومیت کی عمر میں ہی خود سے دور کر دیا تھا۔ عبدر، جی میری پیاری بیوی، وہ مسکرائی۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب کون سا رنگ، کون سا کھانا، کون سا موسم، کون سا احساس؟ تم بتاؤ، تمہیں کیا پسند ہے؟ پہلے تو میں نے پوچھا نا، مگر میں بڑھاؤں۔ اچھا، تو اب اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ وہ پلکیں جھپکتی بولی۔ یہی سمجھ لو، وہ مسکرایا۔ بتاؤ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ شریر سا مسکرائی۔ مجھے کیا پسند ہوگا؟ سلطان نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ تمہیں پھول پسند ہے، بولنا بہت پسند ہے، سوال پوچھنا تمہارا مشغلہ ہے، تمہیں سفید رنگ، بہار کا موسم، شام کا وقت، بھیڑ میں بے مقصد پیدل چلنا، ہر چھوٹی سی بات پر خوش ہو جانا، ہر بات الٹی اور میرے طریقے سے سمجھنا، گھومنا، سکون کی تلاش میں رہنا، دوسروں کا خیال رکھنا، بلا وجہ مسکرانا، کھل کر ہنسنا اور پھولوں کا خیال رکھنا بہت پسند ہے۔ وہ آنکھیں موندے بول رہا تھا جبکہ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے بس دیکھے جا رہی تھی۔ وہ حیران تھی، اس نے کبھی نہیں بتایا تھا مگر وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا۔ وہ شخص جو کسی کی جان لیتے وقت یہ یاد نہیں رکھتا تھا کہ وہ کیا ہے، کون ہے، کیا کر رہا ہے، وہ اپنی اس چھوٹی سی بیوی کی اس انکہی باتیں یوں بیان کر رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہو اور اسے جانتا ہو۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ میں نے تو کبھی آپ کو نہیں بتایا، سوائے پسندیدہ موسم کے۔ وہ حیران تھی جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ نے تو سب بالکل ٹھیک کہا، مجھے یہ سب پسند ہے۔ وہ چہک اٹھی تھی۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ سیدھی ہوئی۔ تم۔ وہ مسکرائی۔ میرے علاوہ وہ سب کچھ جو تمہیں پسند ہے۔ میرے آنے سے پہلے کچھ خاص نہیں۔ پھر بھی بتائیں نا۔ تمہارے آنے سے پہلے مجھے خاموشی پسند تھی، مگر اب تمہاری باتیں پسند ہے۔ مجھے سیاہ رات پسند تھی، مگر اب تمہارے وجود کی روشنی پسند ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں خوشی دیتی ہے مجھے وہ سب پسند ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر ماتھا ٹیکے ہوئے بولا تھا۔ وہ پیاری لڑکی دل سے خوش ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ سلطان نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تو پوچھ لیں۔ وہ سیدھی ہوئی۔ سفید رنگ پسند ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہے نا۔ اور وہ کیا؟ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے۔ میرے مطابق سفید وہ واحد رنگ ہے جس میں جو رنگ سب سے پہلے شامل کیا جائے وہ مکمل اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ باقی رنگوں میں ایسا نہیں ہوتا، وہ رنگ بدل دیتے، مگر سفید نہیں، وہ اسی رنگ کا ہو جاتا ہے جو اس میں سب سے پہلے شامل ہو۔ سلطان نے حیرانی سے اپنی چھوٹی سی سمجھدار بیوی کو دیکھا جو اتنی بڑی باتیں یوں ہی کہہ دیتی تھی۔ وہ گہرائی سے سب جاننے اور سمجھنے والی تھی۔ تو اس میں کون سا رنگ شامل ہوا پھر؟ سلطان نے اس کے چہرے کے قریب ہوتے کہا۔ بلیک۔ اس کی بات پر سلطان کا بھرپور کہا گونجا۔ نہیں، کبھی نہیں گڑیا، میں اس تمہاری پیاری اور رنگین دنیا کو کبھی سیاہ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارا عبدر اس میں اتنے رنگ بھرے گا کہ تم سے وہ گننا مشکل ہو جائیں گے۔ اس کی پیشانی سے سر ٹیکے وہ محبت سے بول رہا تھا۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی۔ آپ کو کیسے پتا تھا کہ مجھے سفید رنگ پسند ہے؟ تم ہمیشہ یہ رنگ اپنی ہر چیز میں ڈھونڈتی پھرتی ہو، پھر جو چیز تم استعمال کرتی ہو وہ زیادہ تر سفید ہوتی ہے۔ وہ بظاہر ہر چیز نظر انداز کرنے والا شخص اتنے دھیان اور غور سے اپنی بیوی کی ہر ایک چیز اور پسند نوٹ کرتا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اس کا وہ ہلکا سا ڈمپل ابھرا تو اس مضبوط شخص نے جھک کر اس پیارے سے ڈمپل کی چھوٹی سی نظر اتاری۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی مسکراہٹ دباتی اٹھ کر فاصلے پر ہوئی۔ اسکائی بلو کلر کی پیروں کو چھوتی فراک اور میچنگ حجاب اوڑھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، سادہ نفیس اور چھوٹی سی شہزادی کی مانند۔ وہ ارد گرد کا منظر اپنے موبائل میں قید کرتی خوش تھی۔ اپنے ہینڈسم پلس نکمے شوہر کے ساتھ ایک تصویر بناتی وہ اپنی ایڑیاں اٹھائے کھڑی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کے کندھوں تک مشکل پہنچ پا رہی تھی۔ سلطان نے اسے دیکھتے ہنسی دبائی۔ توبہ عبدر، قسم سے۔ وہ چڑھ کر فاصلے پر ہوئی۔ کوئی اتنا لمبا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ دونوں بابا آدم کے زمانے کے سنگل پیس ہیں جو کسی زمانے میں ٹپک پڑے، لمبو کہیں گے۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتے دل سے خوش ہو رہی تھی۔ اس کا وہ کھڑوس ہنستا ہوا بہت زیادہ پیارا اور اٹریکٹیو لگتا تھا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اب تم ہو ہی اتنی چھوٹی سی۔ سلطان نے اپنی چھوٹی انگلی اس کی طرف کرتے کہا۔ ایک بات تو بتاؤ، کہیں تم بونے کے خاندان سے تعلق تو نہیں رکھتی؟
सुल्तान ने झुककर उसके करीब होते कहा। ईशा ने नाक सुकेड़ते उसे दूर धकेला, मगर वो पहाड़ अपनी जगह से हिल भी ना सका। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अब? सुल्तान ने हंसी दबाई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले कुछ एक्स्ट्रा ही लंबे हैं आप। सच में कभी कभी लगता है मिस बोनी। वो शरीर सा मुस्कुराया। रुके ज़रा, अभी बताती हूँ। वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी। वो हंसता हुआ उल्टे कदमों चल रहा था। सुल्तान ने तेजी से अपनी तरफ देखा तो कदम रोके तो वो सीधा उसके सीने से जा टकराई। सुल्तान ने झुककर एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल करते उसे हवा में उठाया, जबकि वो दूसरा हाथ पैंट की जेब में डाले उसे अपने मुकाबले किए शरीर सा मुस्कुरा रहा था। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? यहाँ सब देख रहे हैं अब्दुर। उसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को आज़ाद करती नाकाम हुई। अब्दुर, उसने चिढ़कर कहा। जी मेरी ब्रोनी, आपको अल्लाह पूछेंगे। नीचे उतारे मुझे, वरना सुल्तान ने भवें उठ गई। वरना मैं उसने दोनों हाथ उसकी गर्दन के करीब करते खुद को रखा। वो हंसा था। मेरी तरफ देखो, सुल्तान ने उसे यहाँ वहाँ नजरें घुमाते देखकर कहा। ईशा ने उसकी तरफ देखा तो दो ब्राउन आंखें आपस में टकराई। तो कुछ लम्हे वो हनूस रही। मुझसे शादी करोगी? सुल्तान ने दूसरा हाथ जेब से निकालकर इसके गिर्द हमायल किया। हमारी शादी तो हो चुकी है ना? वो मुस्कुराई। हो तो चुकी, मगर मैं तुमसे तुर्किश रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी करना चाहता हूँ मेरी गुड़िया। हाँ, तो इसका मतलब आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। इतने बड़े हो गए और आपको प्रपोज करना भी ठीक से नहीं आता। वो मुस्कुराहट दबाती बोली। अब मैं प्रपोज थोड़ी करता फिरता हूँ लड़कियों को, जो मुझे आता हो। कैसे करते हैं तुम बताओ, मैं वैसे कर लूँगा। वो हंसी। पहले मुझे नीचे उतारें, फिर बताती हूँ। क्यों, यहाँ कोई मसला है क्या? वो हनूस रहा। मेरे पागल, आप मुझे नीचे उतारेंगे तो ही ठीक से प्रपोज करेंगे ना? वो उसके माथे पर हाथ मारती बोली। सुल्तान ने अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए उसे आज़ाद किया तो वो बिजली किसी तेज़ी से फासले पर हुई। अब बताओ कैसे करते हैं? वो सीधा हुआ। प्यार से पूछते हैं ना। अच्छा, तो मैंने क्या गन पॉइंट पर पूछा था? अरे नहीं, ऐसे नहीं। वो हंसी। प्यार से कहते हैं। ईशा ने करीब होते इसके कान में कुछ कहा तो उसके हैंडसम चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी और दिल के मकाम पर हाथ रखता सीधा हुआ। माई ब्यूटीफुल लेडी, विल यू मैरी मी? सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर मोहब्बत से कहा। तो वो पागल लड़की खुशी से चहक उठी। वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि इसका ये खड़ूस उसे ऐसे ही मोहब्बत से प्रपोज करे। आज इसका इतना पॉजिटिव मोहब्बत भरा लहजा सुनती वो खुशी से सरशार हो रही थी। मगर इस खड़ूस ने कितना रुलाया था, कितना सताया था। इतनी आसानी से अब तो मान नहीं सकती थी। नो। वो दोनों हाथ कमर पर बांधती मुस्कुराहट दबाती बोली। अरे यार, मैंने पहली दफ़ा तुमसे पूछा, तब भी तुमने इनकार कर दिया था, और अब इतनी मोहब्बत से दूसरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, अब भी इनकार? सुल्तान ने मासूम सी शक्ल बनाते कहा। आप किसी लड़की पर कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? अगर वो ना मानी तो ना सही। देख लो, इतने हैंडसम बंदे को इनकार कर रही हो, कहीं महंगा ना पड़ जाए। वो पैंट की जेबों में हाथ डालता बोला। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया है मिस्टर हैंडसम, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। वो शरीर सा मुस्कुराई। तो मतलब अब कोई चांस नहीं? ईशा ने नफ़ी में गर्दन हिलाया। तो फिर इसका मतलब मैं अपना तरीका अपनाऊं फिर? वो गहरी सांस भरता बोला। अच्छा, और क्या है आपका तरीका? ईशा की बात के इख्तिताम पर सुल्तान ने एक झटके से उसे खींचकर गोद में उठाया और समंदर की तरफ चल दिया। ये क्या कर रहे हैं अब्दुल? मुझे नीचे उतारें। वो इसकी गिरफ्त से निकल रही थी। वो इसकी बात अनसुनी करता पानी की गहराई की तरफ बढ़ रहा था। अब अब्दुल, आप पानी के अंदर क्यों जा रहे हैं? वो मुस्कुराता हुआ गहराई में पहुंचा तो वो उछलकर इसकी गर्दन से चिपकी। प्लीज़ प्लीज़ नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। प्लीज़ यहाँ से बाहर। सुल्तान ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो वो अपना बाजू पूरी तरह इसके हमायल गर्द करती चीख पड़ी। वो शरारत से हंसने में मसरूफ़ था। प्लीज़ यहाँ से बाहर चले, मैं डूब जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी अब्दुल, प्लीज़। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सुल्तान ने थोड़ी गहराई में होते उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया, मगर वो किसी छिपकली की तरह इसके गर्दन के गिर्द बाजू हमायल के चिपकी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। तो अब मेरी प्यारी बीवी, अब बताओ ज़रा। पानी की लहरें इसके वजूद से टकराई तो उसने एक ज़ोरदार चीख बुलंद हुई। करोगी मुझसे शादी? हाँ हाँ करूँगी, 1 2 3, जितनी दफ़ा आप कहेंगे करूँगी। प्लीज़ यहाँ से निकालें मुझे, प्लीज़ अब्दुल। उसके इकरार पर सुल्तान का बुलंद कहकहा गूंजा। क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से कहना ज़रा। अरे पागल इंसान, पूरे पागल हैं, मुझे मारने का इरादा है आपका? वो हंसा। शादी करोगी मुझसे? जी करूँगी ना। कितनी दफ़ा? 100 दफ़ा, बस।
سلطان نے اسے تھام کر اوپر اٹھایا تو اس کا ڈوبتا وجود ہوا میں لہرایا۔ عشا نے گہری سانس بھری۔ آپ پاگل ہیں قسم سے، پورے کے پورے۔ وہ غصے سے بول رہی تھی اور مسلسل ہنس رہا تھا۔ آپ آئے نا لائن پر۔ وہ اسے مضبوطی سے تھامتا کنارے کی طرف بڑھا۔ سلطان نے اپنا کوٹ اس کے گرد پھیلایا تو عشا نے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ بہت زیادہ برے ہیں ابدر، کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا؟ وہ کانپتی ہوئی غصے سے بول رہی تھی۔ ارے بھی میں نے تو سیدھا سیدھا شرافت سے پوچھا تھا، مگر وہ کیا ہے نا، میری الٹی بیوی کو سیدھی باتیں ذرا سمجھ نہیں آتی، تو پھر اس کے نکمے شوہر کا اپنا طریقہ اپنانا پڑتا ہے۔ وہ قریب ہوا تو عشا نے اسے زور لگا کر دور کیا۔ دور رہیں مجھ سے، آپ بہت برے ہیں۔ وہ کھل کر ہنستا اسے اپنی مضبوط گرفت میں قید کر گیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر اسے اپنی آغوش میں بھرے کنارے سے دور بیٹھا رہا۔ وہ گہری گہری سانسیں بھرتی اپنی دھڑکنوں کو نارمل کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اگر میں دوبارہ بھاگ گئی تو میری سانسیں رک جائیں گی، دم گھٹتا ہے میرا۔ وہ دھیرے سے بولی۔ میرے ہوتے تمہیں لگتا ہے تمہاری سانسیں یہ پانی روک سکتا ہے؟ اس کے لیے میں ہوں نا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ بہت برے ہیں، کوئی ایسے پرپوز کرتا ہے بھلا؟ آپ بھی الٹے ہیں، آپ کے سب کام بھی الٹے ہیں، بیوی بھی تو الٹی پائی ہے۔ اب تمہیں میرا طریقہ نہیں سمجھ آتا تو اس میں میرے کیا غلطی؟ اور ویسے بھی ہماری زندگی میں آج تک جو بھی ہوا ہے دھماکے دار ہوا ہے، تو میرج پرپوزل بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، دھماکے دار۔ اس کے کان کے قریب ہوتا بولا۔ اور اگر میں مر جاتی تو، پانی میں ڈوب جاتی تو؟ وہ اس کے چہرے کی طرف غصے سے دیکھتی بولی۔ میری آغوش میں ہوتے ہوئے تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈوب سکتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری سانسیں رک سکتی ہیں؟ سلطان کے ہوتے ہوئے اگر کبھی ایسا ہوا تو سلطان تمہیں اپنی سانسیں دے کر تمہاری پیاری یہ زندگی پھر سے بحال کرے گا۔ وہ مسکرائی۔ تمہاری یہ مسکراہٹ میری زندگی کو خوبصورت بنتی ہے، اور آپ کا ساتھ میری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ عشا، جی۔ وہ قریب ہوا۔ تم میرا سکون ہو۔ وہ مسکراتی ہوئی گہری سانس بھرتی مطمئن ہوئی تھی۔ یہ الفاظ اسے ہمیشہ ہی سکون دیتے تھے، مگر ابھی بھی آپ برے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ سلطان نے اس کا سکارف اتارتے وہ خوبصورت بال اس کی کمر پر گرائے۔ وہ اس کا سکارف اپنی گردن کے گرد لپیٹے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موند کیا تھا۔ ٹھنڈی اور پرسکون ہوا میں لہراتے وہ خوبصورت بال اس مضبوط اور بے رحم شخص کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بن رہے تھے۔ پرسوں وہ خوبصورت دن ہوگا جب تم اس پوری دنیا کے سامنے میری ہو جاؤ گی، ہمیشہ کے لیے، سلطان کی بیوی، عبدالباری کی عشا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا۔ میں تمہیں اس سفید رنگ کے خوبصورت لباس میں میرے لیے سجایا اور میرے لیے سنگھار کیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو تھام کر ان پر محبت بھرا بوسہ دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل سی لڑکی حیا سے نگاہیں جھکائے اس کا ہر لفظ اپنی روح تک اترتا محسوس کر رہی تھی۔ پرسوں؟ اتنی جلدی؟ وہ مسکرایا۔ میں تو بھی کہنے والا تھا، مگر کچھ ضروری لوگ ہیں جنہیں مدعو کرنا لازم ہے، اس لیے ایک دن کا وقت دیا ہے تمہیں۔ جاؤ، کیا یاد رکھو گی؟ کچھ زیادہ ہی نہیں ہے وقت تمہارے لیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مسکرائی۔ سلطان، گھر چلیں، کافی شام ہو گئی ہے۔ اس نے گہری سانس بھرتے آس پاس دیکھا تو روشنیوں کا بسیرا بڑھ چکا تھا، لوگوں کی آمد و رفت مزید بڑھ چکی تھی۔ سمندر کنارے لگی روشنیوں میں وہ دو وجود اپنی محبت کی ایک نئی داستان لکھتے جا رہے تھے، جو خوبصورت بھی ہونے والی تھی اور تکلیفوں، آزمائشوں اور تلخیوں سے بھرپور بھی۔ مگر وہ بھرپور مرد اپنی اس چھوٹی سی بیوی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جی جان لگانے والا تھا۔ وہ عہد کر چکا تھا، وہ مان چکا تھا کہ وہ اس قدر اس کے روح میں بس چکی ہے کہ اب زندگی جینے کے لیے اس پیارے سے وجود کا اس کے پاس، اس کے روبرو ہونا ضروری تھا۔ اور وہ پاگل شخص ایک نازک سے وجود میں اتنا کھو رہا تھا کہ آس پاس اس پر آنے والی تکلیفوں کو موڑ کر خود تک لانا تھا۔ وہ سلطان، وہ جو خود پر ایک نگاہ غلط بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی بیوی کے لیے مسکراتے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ وہ کتنا بدل چکا تھا۔ وہ نفرتوں سے بھرپور، رحم سے عاجز اور جذبات و احساسات سے عاری شخص خود میں ابھرتے ہوئے اتنے احساس، جذبات محسوس کرتا حیران رہ جاتا تھا۔ کیسے اس نازک سے وجود نے اسے خود میں سما لیا تھا۔ اس پیاری سی چھوٹی سی لڑکی نے سلطان کو ہرا دیا تھا۔ وہ ہار چکا تھا، وہ اپنی ہار تسلیم کرتا تھا۔ سلطان کی شادی کی خبر سنتے ہی اس کے اس پرکشش فلیٹ میں ایک رونق سے بھرپور محفل سج چکی تھی۔ وہ سب ایک دفعہ پھر ہال میں بیٹھے ایک دوسرے سے خوش خبریوں میں مصروف تھے۔ اس کی دو سہیلیاں اس پیاری سی لڑکی کو سرخ کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ وہ دو شیطان کے چمچے اپنے سلطان کی ٹانگ کھینچنے اور اس کے غصے سے بھرپور چہرے کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ ہائے ربا، زندگی میں کیا کیا موڑ دکھائی دیتی ہے۔ اب اس جنگلی کی بھی شادی ہونے جا رہی ہے اور ہمیں کوئی حسینہ منہ بھی نہیں لگاتی۔ زندگی جھنڈ ہو گئی ہے یار۔ اور اوپر سے ان جناب کی شادی دوسری دفعہ بھی ہونے جا رہی ہے۔ یہ گیت نے آہ بھرتے اپنا دکھ بیان کیا تو سب کا بیک وقت کہا گونجا۔
اپنی کالی زبان ذرا منہ میں سمیٹ کر رکھ کمینے، میری شادی میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو تیری زبان ہوگی اور میرا پسندیدہ ہتھیار۔ سلطان نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ دیکھ ذرا اسے ہادی، اس کا تو بس نہیں چل رہا، ورنہ ابھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کشن زور سے یہ گیت کی طرف اچھالا۔ جل کمینے، اس لیے تیری صورت کو کوئی لڑکی منہ نہیں لگاتی۔ ہادی نے ہنسی دبائی۔ وہ تینوں کچن میں مصروف ان کی نوک جھونک سنتی ہنستی اپنے کام میں مصروف تھی۔ مس عشا، اب ذرا یہ چائے اپنے شوہر نامدار کو پیش کرو، مگر ایسے نہیں۔ وہ اسے کپ پکڑاتی نمک کا باکس اس کے حوالے کرتی شریر سا مسکرا رہی تھی۔ ارے نہیں پلیز، بیچارے کو میں پہلے ہی بہت زیادہ نمک کھلا چکی ہوں۔ کب اس کی بینڈ بجانے پر تلی ہو تم دونوں؟ مروہ دیکھو تو ذرا، شادی بھی ہوئی نہیں میڈم صاحبہ کی اور شوہر کی حمایت میں پہلے ہی میدان میں کود پڑی۔ آئیگل نے شرارت سے اسے کوہنے ماری۔ تم جو بھی کہو، مگر نمکین چائے تو پلانے ہی پڑے گی نا، ویسے بھی یہ تو رسم ہے، تو چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ وہ دونوں اسے اشارہ کرتی ایک طرف ہوئی تو عشا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ چائے میں نمک ملاتے اسے بے اختیار ہی اس کا زہر بھرا سوپ یاد آیا جو اس کا پیارا شوہر بنا کوئی نخرہ کیے اتنے مزے سے پی چکا تھا۔ وہ مسکرائی۔ چائے کا دور چلا تو سب اپنی اپنی چائے انجوائے کر رہے تھے۔ سلطان نے پہلی سپ لیتے شریر سے مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر بنا کسی ایکسپریشن کے وہ مزے سے اپنی بیوی کے ہاتھ کی زہر بھری چائے پینے میں مصروف تھا۔ اسے اتنے مزے سے چائے پیتے دیکھ عشا کو بے اختیار ہی اپنے شہزادے پہ پیار آیا۔ اتنا تو طے تھا کہ وہ کسی بھی چیز میں نخرے نہیں کرتا تھا، نہ اس کے بنائے کھانے میں، نہ اس کی پسند کی چیز میں۔ وہ ہمیشہ عاجزی سے سب تسلیم کرتا تھا۔ بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں ابھی تو، اور سلطان بھائی آپ نے دن بھی صرف اور صرف ایک دیا ہے ہمیں، تو بنا وقت کے ضائع کیے اب نکلنا چاہیے، کیوں عشا؟ اب چلیں۔ آئیگل کی بات پر سلطان نے اسے کنکھیوں سے دیکھا جو کہ برتن سمیٹتی اسباب میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھی۔ اسے آخری کپ اپنی جگہ پر رکھا ہی کہ وہ جناب اس کا سر کھانے حاضر ہو چکے تھے۔ عبدر، مجھے آپ سے، سلطان نے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ تم جا رہی ہو؟ عشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ سلطان نے معصوم سی شکل بناتے کہا تو اس نے کنکھیوں سے دیکھا۔ کل آ جاؤں گی نا، فی الحال تو جانا پڑے گا۔ آئیگل اور مروہ نے کہا کہ وہ قریب ہوا۔ مت جاؤ نا، وہ مسکراتی انگلی اس کے سینے پر رکھتی اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ یہ آپ کے لیے چھوٹی سی سزا ہے۔ اور کس بات کی؟ وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی، فی الحال سراٹھے سامنے سے مجھے جانا ہے۔ وہ بازو آپس میں باندھتی بولی۔ مطلب میری بات نہیں مانو گی؟ عبدر، اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو شرافت سے ہٹیں ذرا، ورنہ میں انکار بھی کر سکتی ہوں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اچھا، انکار کرنے کی جرت تو کرو ذرا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر قریب کیا۔ کروں تو کیا کر لیں گے؟ مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ سلطان کو؟ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ جی، سلطان کو چیلنج کر رہی ہوں، بتائیں کیا کر لیں گے؟ لڑکی، تم بہت چھوٹی اور پیاری اور نازک ہو، تم اس سرپھرے پاگل کو جھیل نہیں پاؤ گی، تمہارا یہ نازک سا وجود اس جنگلی کو سنبھال نہیں پائے گا۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہے اس کے کان کی لو کو دانتوں کے تلے دباتا بولا تو وہ ہڑبڑا کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ اگلی دفعہ چیلنج کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا لڑکی، کیونکہ اگلی بار بخشش کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اس کے رخسار پر زوردار لمس چھوڑتا، اپنی مسکراہٹ دباتا وہ اس کی کھلی آنکھیں اور اڑی ہوئی یوں رنگت کو انجوائے کرتا کچن سے جا چکا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی اس پاگل شخص کی بے باکیوں پر حیا سے سمٹ رہی تھی۔ شاہ محل میں جمی رونق اور چہل پہل پر رحیم شاہ ایک مسکراہٹ لیے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد اس بے رنگ سے محل میں رونق اور روشنی بکھری تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کتنی ہی زندگیوں کو بہار لائی تھی۔ وہ اس سخت اور بے جان وجود میں جان بھرنے آئی تھی۔ رحیم شاہ سے سب کے حالے میں بیٹھے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل کسی سے ہو بہو ملتی تھی، وہی آنکھیں، ویسے ہی نقوش، مگر یہ ممکن تو نہیں تھا۔ وہ اپنا خیال جھٹک کر اسے سلطان کی بیوی کے روپ میں دیکھتے حیران اور پریشان تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی خود سے اتنے بڑے اور سربھرے پاگل کو اپنے سامنے گردن جھکانے میں ایک سیکنڈ لگاتی تھی۔ مروہ اور آئیگل اپنی چھوٹی سی بھابھی کو ترکش رسومات سمجھاتی ان پر عمل کرواتی خوشی سے چہک رہی تھی۔ یہاں ہم سٹائلش مہندی نہیں لگاتے، اس لیے تمہیں ویسی ہی لگانی پڑے گی جیسے کہ یہاں کی رسم ہوتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی ہتھیلی کے درمیان مہندی سے بھرا ایک سکہ رکھے ان ہاتھوں پر سرخ رنگ کو کور پہنائے اس کے ارد گرد گھومتے اور ترکش گانا گانے میں مصروف تھی، جبکہ ہادی سمیت وہاں کی ملازمین بھی اس محفل کو دلچسپی سے دیکھتے خوش ہو رہے تھے۔ ارے بھابھی، مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ آدھا ڈارک اور آدھا پھیکا آئے گا۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ کیوں بھلا؟ آدھا کیوں؟ وہ سر پر سرخ رنگ کا حجاب اور سرخ رنگ کا جالی دار دوپٹہ پہنے اپنے اس چھوٹے سے گھونگھٹ میں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
ارے اب آپ تو جانتی ہیں نا اپنے شوہر نامدار کو، پل میں سونا پل میں ماشا ہونے والا وہ سر پھرا انسان۔ میرا مطلب انسان نہیں، کچھ اور۔ وہ مسکراہٹ دباتا بولا تو عشا نے اسے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا۔ جی نہیں، میرا شوہر بہت اچھا ہے، ہاں بس تھوڑا نہیں بہت زیادہ پاگل ہے، باقی اب رہنا تو اسی کے ساتھ ہے نا، تو قبول ہے۔ عشا کی بات پر سب کا بیک وقت کہا گونجا۔ ان چھوٹی چھوٹی رسومات کو انجوائے کرتی ہوئے بہت خوش تھی۔ اتنی سی عمر میں اس نے زندگی کو کس قدر جان لیا تھا۔ اب وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے ہر عمل کو دل سے اپناتی تھی۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر وہ خوش اور مطمئن ہوتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اب یہی زندگی ہے، بس یہی ہے۔ میری چھوٹی سی بھابھی، ذرا اپنا ہاتھ لاؤ، میں تمہارے شوہر کا نام لکھ دوں۔ آئی گل اس کے قریب بیٹھی۔ لاؤ میں خود لکھتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے مہندی والا تھال اور ایک اسٹک پکڑتی سیدھی ہوئی۔ وہ اس لکڑی کی بنی ہوئی اسٹک کو مہندی میں بھگو کر اپنی ہتھیلی پر اس کھڑوس کا نام لکھتی، اس کی باتوں اور بے باکیوں کو یاد کرتی خوشی سے سرسار ہو رہی تھی، جبکہ آئیگل مربع سمیت وہاں پر ہر کوئی اسے اتنی محبت سے وہ نام اپنے ہاتھ پر لکھتے دیکھ رہے تھے جس نام سے اسے کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے اس پیاری سی لڑکی کے جس نام سے کوئی بھی نہیں پکارتا تھا۔ عبدالباری، وہ پیارا نام اسے بہت چھوٹی عمر میں ہی چھین لیا گیا تھا۔ وہ اس نام کو بہت پہلے ہی خود سے دور کر چکا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ہتھیلی پہ جگمگاتا وہ نام، عشا عبدالباری، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بس وہی اس نام سے پکارتی تھی، اس نے بہت محبت سے وہ لکھا تھا۔ وہ مسکرائی، یہ خوبصورت پل وہ محسوس کرتے آنکھیں موند گئی۔ اس کا وہ شہزادہ اپنی مخصوص ڈریسنگ کے اس نیلے سمندر کنارے کھڑا تھا، ایک ہارڈ کوٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ میں پسندیدہ ہتھیار گھماتے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح پیشانی پر گرائے، ان پیاری آنکھوں میں سرخ لالی ابھر رہی تھی۔ وہ نفرت بھری ایک نگاہ باسفورس پر دوڑاتا، اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ان تین وجود کو آنکھوں میں غضب لیے دیکھ رہا تھا، جسے بہت محنت سے سلطان نے حاصل کیا تھا۔ یہ گیت سمیت سلطان کے خاص دوست کا آدمی اپنی بھرپور پرسنالٹی لیے کھڑا تھا۔ جہارا بیگم کے وہ تین آدمی سلطان کے خاص دوست کی طرف سے اسے تحفہ تن بھیجے گئے تھے۔ ان تینوں نفوس کے ہاتھوں کی نسیں وہ بے رحم شخص بردردی سے کاٹ چکا تھا۔ بندھے ہاتھ اور پاؤں سمیت وہ تڑپتے ہوئے وجود ان کے سرخ آنکھوں کو ایک راحت بخش رہے تھے۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک صاف کرتے اپنی جیب سے ریوالور نکالتے اس پر گرفت مضبوط کی، اپنے سامنے گھٹنوں کے پر بیٹھے ان تینوں کے ماتھے پر نشانہ کستے۔ وہ پل میں ہی انہیں موت کی آغوش میں بھیج چکا تھا۔ ان کی لاشوں کو ریپ کرتے سمندر کی تہہ میں پھینکتے اس نے گہری سانس بھری۔ اگر آج ان دو گھٹیا وجودوں کا آخری دن نہ ہوتا تو وہ کبھی اپنی پیاری سی چڑیا کو خود سے دور نہ بھیجتا۔ ایک پرنور صبح وہ اٹھی تو اسے خود سے مہندی کی بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی۔ ہتھیلی کو کھولتے اس نے دیکھا جہاں وہ رنگ دیکھتی اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس مہندی کا رنگ اتنا زیادہ تھا کہ وہ سرخ ہونے کی بجائے بہت زیادہ گہرا تھا، اتنا کہ رنگ وہ کالا دکھائی دیتا تھا۔ ایک پل کو تو وہ غور سے دیکھتی رہی، مگر پھر کچھ سوچتی ہوئی مسکرا دی۔ پاگل آدمی! وہ اس کے نام پر انگلی پھیرتی خوش ہوئی۔ اتنے میں اس کا سر کھانے دو شیطان کی پڑیاں حاضر ہو چکی تھیں۔ سفید رنگ کے جالی دار کام سے بھرے شیشوں اور موتیوں سے بھرے اس بال گراؤنڈ میں وہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے کندھوں سے نیچے لٹکتے لمبے سے بازو اس کی ٹانگوں تک جا رہے تھے۔ سفید حجاب اوڑھے اور سرخ رنگ سے ہونٹ سجائے وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اپنی زندگی میں کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ نہیں مگر ہلکے سے میک اپ اور لپسٹک میں وہ کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ مغرور شہزادہ نکسک سے تیار ہو رہا تھا۔ سفید شرٹ پہنے، چمکتی ہوئی بلیک ٹائی لگائے، کوٹ پہنتا، خوبصورت سی بلیک گھڑی باندھے وہ اپنی شہزادی کے لیے تیار تھا۔ بالوں کو پیشانی پر بے ترتیبی سے گرائے وہ مسکرا دیا تھا۔ مروہ، ارگلنٹی اور ہنا سمیت وہاں ہر کوئی موجود تھا۔ اس کے خاص دن پر اس کے شوہر نے ان سے جڑے ہر انسان کو مدعو کیا تھا، سوائے شفا آنٹی کے۔ کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر پائی تھی۔ ان سب کو ایک ساتھ اپنے ارد گرد دیکھتی وہ چھوٹی سی لڑکی خوشی سے آبدیدہ ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی رہنے والی ایک کمزور سی لڑکی اپنے آس پاس اتنے چاہنے والے دیکھ کر خود پہ ضبط نہ کر سکی۔ اس کے رخساروں پر پھسلتے آنسو دیکھ ارگل نے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ نہیں میری بچی، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، انہیں یوں مت بہاؤ، تمہارے ساتھ اب اتنے لوگ جڑ چکے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں چاہتا کہ تم یوں آبدیدہ ہو کر اپنے اس خاص دن پر۔ وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری زندگی میں بھی ایسا دن آئے گا جب میں اپنے ارد گرد اتنے چاہنے والے دیکھوں گی، اور وہ سب میرے لیے یہاں۔ اس شخص نے مجھے خاص بنا دیا ماں، اتنا خاص کہ مجھے اپنا وجود بیش قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ جانتی ہوں، وہ جب بھی مجھے دیکھتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو یوں لگتا ہے میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں۔ وہ ہنسی، ارگل مسکراتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔
تم ہو میری بچی، تم اس ریاست کی شہزادی ہی ہو، مجھے فخر ہے تم پر، تم نے آخر اسے جیت لیا۔ بس کے اس کے ہاتھ تھامے محبت سے بولی۔ ہینا اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھتی کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ہینا نے قریب آتے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ چھوٹی سی ہینا اب بڑی سنجیدہ اور خاموش تھی۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ عیشا نے مسکراتے کہا۔ بہت پیاری، بالکل پری جیسی۔ وہ مسکرائی۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں عیشا، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اتنی زیادہ خوشیاں ملیں، یہ زندگی ختم ہو جائے پر یہ خوشیاں کبھی نہ ختم ہو۔ عیشا نے اسے گلے لگائے، گہری سانس بھری۔ اور میں چاہتی ہوں تم پھر سے ویسے ہی مسکراؤ جیسے تب مسکراتی تھی جب ہم ساتھ مل کر چیز کیک بناتے تھے، تو تب جب وہ خراب ہوتا تھا تو۔ عیشا کی بات پر ہینا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور پھر تمہارا بنایا وہ بدمزہ کیک سب کو ہی کھانا پڑتا تھا۔ دونوں بیک وقت ہنس دی۔ ہینا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی کمزور مت پڑنا، یہ دنیا بہت ظالم اور بے رحم ہے، یہاں کمزوروں کا فائدہ اٹھانے میں لوگ دیر نہیں لگاتے۔ بہادر بنو، تمہیں بننا ہوگا۔ اسے کندھوں سے تامتے سمجھا رہی تھی۔ میں بنوں گی، بالکل تمہاری طرح، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ آنسو انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ ہم جتنا کمزور بنیں گے اتنا ہی کچلے جائیں گے۔ انسان چاہے اندر سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، مگر ظاہری مضبوطی اسے اس دنیا کے سامنے کھڑا رکھتی ہے۔ میں مضبوط بنوں گی، کیونکہ مضبوط لوگوں کا سہارا میرا رب ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرا دی۔ اس کی وہ چھوٹی سی دوست اب بڑی ہو گئی تھی، وہ خود کے لیے اب سٹینڈ لے سکتی تھی۔ عیشا نے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سمجھدار ہو ہینا۔ ہال کے دروازے پر نوک ہوا تو سب کی نگاہیں اس مغرور شہزادے پر پڑیں جو اپنی پوری شان لیے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ عیشا اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ مروہ نے ایک اشارہ کرتے آئیگل کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ یوں خالی ہوا جیسے وہاں پر کوئی بم پھٹنے والا تھا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا۔ وہ مسکراتے اپنا بال گاؤن سنبھالتی اس کی طرف مڑی تو وہ مضبوط شخص کچھ پل اپنے پلکیں نہ جھپک سکا۔ سلطان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا اسے گہری نظر سے دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھوں کو فراک کے کنارے سے پکڑتے بولی۔ آنر آف مائی ہارٹ، میرے دل کی ملکہ۔ سلطان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا تو وہ حیا سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ قریب آتے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کندھوں پر رکھ چکا تھا۔ اپنی چھوٹی سی پیاری سی بیوی کی جھکی نگاہیں اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سلطان نے تھوڑی سی تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ سرخ رنگ دیکھتے شرارت سے مسکرایا۔ عیشا نے اس کے بے ترتیب بالوں کی طرف دیکھتے بال بنائے، جبکہ سلطان گردن جھکائے اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں یکٹک دیکھ رہا تھا۔ آج بھی بال نہیں بنایا آپ نے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ تو کس نے کہا تھا مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کو؟ جانتی ہو نا یہ تمہارا کام ہے۔ وہ آئیبرو اچکائے بولا۔ وہ مسکراہٹ دباتی کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں بناؤں گی تو آپ انہیں یوں ہی بکھرے رہنے دیں گے؟ ظاہر ہے۔ وہ مسکرایا۔ سلطان نے ایک نگاہ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ تم نے وہ فضول سی چیز پھر سے پہنی ہے؟ وہ بھویں اچکائے کھڑا تھا۔ عیشا نے ہنستے ہوئے اپنی فراک پکڑ کر اوپر کی تو سلطان کی نظر اس 4 انچ کی ہیل پر پڑی۔ لمبی لگ رہی ہوں نا؟ دیکھیں ذرا، آپ کے کندھے سے بھی اوپر جا رہی ہوں۔ وہ قریب کھڑی ہوتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ وہاں پر اگر اسٹیج پر تم گر گئی تو؟ اب آپ ہوتے میں گر سکتی ہوں بھلا؟ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ لڑکی، میں وہاں مہمانوں کو سنبھالوں گی یا تمہیں گرنے سے بچاؤں گا؟ وہ سیدھا ہوا۔ دونوں کام آپ کے ذمہ، وہ کہتی ہوئی فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے جھک کر اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا کر ڈریسنگ میرر پر بٹھایا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھتے اس کے پاؤں جوتوں سے آزاد کر رہا تھا۔ انہیں کیوں اتار رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی بات انسنی کرتا ہلس کی جگہ اسے سفید رنگ کی بند شوز پہنا رہا تھا۔ یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اسے اٹھا کر واپس اسی جگہ کھڑا کرتے اب وہ تسلی سے دیکھ رہا تھا۔ جو اس کے کندھوں سے اوپر آتی خوش ہو رہی تھی اب واپس اسی جگہ اس کے سینے کے مقابل کھڑی ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیوں پہنا دیے؟ اب میں پھر سے چھوٹی ہو گئی ہوں۔ دیکھیں کیا تھا اگر آپ کچھ دیر میں آپ کے مقابل تھوڑی لمبی لگ جاتی تو؟ وہ بازو آپس میں باندھتے چہرہ ایک سائڈ پر کر گئی۔ تو پھر میں تمہیں گردن جھکا کر کیسے دیکھتا؟ وہ قریب ہوا۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ دروازے پر ٹک ٹک کی آواز پر دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا جہاں ہادی، یگی سمیت آئیگل اور مروہ کھڑے انہیں کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ دونوں کا رومانس ختم ہو چکا ہو تو اب ہم رسم شروع کر لیں؟ آئیگل نے دروازے سے جھکتے کہا۔ عیشا نے ایک تیکھی نگاہ اسے اور پھر سلطان کو دیکھا۔ ضرور، کیوں نہیں آئیگل، مگر وہ لفظ جو بھی تم نے بولا وہ تو بھی شروع بھی نہیں ہوا، تو ختم بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ عیشا نے اسے زور سے کوہنی کی ضرب لگائی۔ چل چل۔ سلطان نے مسکراہٹ دباتے اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا۔ آئیگل ہادی کے پیچھے کھڑی اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی شرمندہ ہوئی۔
مہمانوں سے بھرپور حال میں وہ شہزادہ اپنی شہزادی کے ہمراہ داخل ہوا تو سب کی نگاہیں اس خوبصورت جوڑے پر ٹکی۔ وہ بھرپور مرد اپنی سے آدھی عمر اور آدھی ہائٹ کی لڑکی کے ساتھ کھڑا خوب جچ رہا تھا۔ وہ اتنے لوگوں کی نگاہیں خود پر پڑتی دیکھ کر پزل ہوئی تھی۔ سلطان کے بازو پر گرفت مضبوط کر رہی تھی۔ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتا اس کے ہاتھ پر اپنا بڑا سا ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے تھپک رہا تھا۔ رسم شروع ہوئی تو سب باری باری ترکش رسومات کے مطابق دلہا دلہن کے قریب جمع ہوئے۔ رحیم شاہ نے بڑھ کر ایک ربن سے بندھی 2 انگوٹھیاں ان دونوں کے ہاتھوں میں پہنائی۔ ان کے گلے میں سونے اور پیسوں کی مالائیں اتنی زیادہ تھیں کہ عائشہ انہیں سنبھالتی الجھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا جو خود پر اتنا بوجھ محسوس کرتی بمشکل کھڑی تھی۔ آئیگل نے بڑھ کر اس کے ربن کو درمیان سے کاٹا تو تالیوں کی بھرپور آواز حال میں گونجی۔ اس پیاری سی لڑکی کی خوشی سے سرشاری کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے گلے سے تمام تر چیزیں اتار کر اپنے گلے میں ڈالتے اسے درست کیا تو تالیوں کی آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ وہ مسکراتی ہوئے اپنے پیارے شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ رسومات کے بعد ترکش ڈانس کی شروعات ہوئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھامے سب کی بنی لائن میں لایا۔ مجھے ڈانس نہیں آتا عبدر، بالکل بھی نہیں، وہ قریب ہوتی بولی۔ بس میرا ہاتھ تھامو اور میرے پیچھے پیچھے چلو، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے قطار میں لایا۔ جہاں لائن کے شروع میں ہادی اپنے ہاتھ میں سرخ رنگ کا رومال پکڑے کھڑا تھا، آئیگر، مروہ، یقید سب ایک قطار بنے دونوں کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ترکش بلکی کی آواز بلند ہوئی تو وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں کو ہلاتے قطار میں چلتے ہوئے ماہر کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ ہادی اپنے ہاتھ میں پکڑا رومال ہوا میں گھماتا، کبھی اپنے سٹیپ بدلتا تو کبھی گھوم کر اپنا رخ بدلتا۔ وہ بھرپور ترکش ڈانس اچھے سے جانتا تھا۔ عائشہ سلطان کا ہاتھ تھامے اس کے ہمراہ قطار میں چلتی، کبھی رکتی، کبھی اس کے ساتھ سٹیپ میچ کرتی بھول جاتی۔ سلطان اس کی گڑبڑاہٹ اور اس کی تیز تیز نگاہیں دیکھتا کھل کر ہنس رہا تھا۔ کبھی وہ اسے درست کرتا تو کبھی ہاتھ ہوا میں اٹھاتے اسے سٹیپ سمجھاتا۔ وہ خوش تھی۔ اس کی وہ پیاری سی ہنسی اس مضبوط شخص کے کانوں میں پڑتی اسے بےحد خوشی اور مسرور کر رہی تھی، جبکہ ان کی وہ مسکراہٹ اور خوشی لمبی سی عجیب لڑکی ایک کونے میں کھڑی بہت نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انسان جو کبھی کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا، جو کسی کا ایک ٹچ بھی برداشت نہیں کرتا تھا، وہ کسی لڑکی کو ایک نگاہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، وہ اکڑوں اور مغرور بے رحم شخص اس چھوٹی سی لڑکی میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر اپنا فدا کر رہا تھا۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اس کا دھیان رکھ رہا تھا، اسے سنبھال رہا تھا۔ صوفیہ یزدانی کے لیے اس سے بڑی بے عزتی بھلا کیا ہو سکتی تھی، جو اپنے لیے دنیا کے خوبصورت مردوں کو بھی پاگل ہوتے دیکھ چکی تھی، مگر وہ ایک شخص اس کی دسترس سے باہر تھا۔ وہ جسے چاہتی تھی، جس کے لیے پاگل تھی، وہ ایک شخص اس کا کبھی ہونا نہیں پسند کرتا تھا۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گی، مگر کمال ہے۔ اس کی بات انسنی کرتی انہیں نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کر دو کالی بلی، اب کیا واقعی نظر لگانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ یگید نے جھک کر اس کے قریب ہوتے کہا۔ تم دفع کیوں نہیں ہو جاتے یہاں سے؟ وہ غصے سے بولے۔ ارے دفع ہو میرے دشمن، میں تو اپنے اکلوتے بھائی کی شادی پر آیا ہوں، VIP ہوں، دیکھو ذرا۔ وہ اپنی جیب سے نظر آتا نیلے رنگ کا رومال دکھاتے بولا، جو کہ VIP مہمانوں کے لیے تھا۔ VIP؟ میری جوتی، نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ… وہ رکی، اس سے پہلے کہ تم یہاں اپنی اوقات دکھا دو۔ ارے لڑکی، میرا مطلب عورت، مانا کہ میں ہینڈسم ہوں، تمہارے ٹائپ کا نہیں ہوں۔ صوفیہ نے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتا شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، تم جس کی شیز پر اتنا اچھلتے ہو نا، اسے ایک دن میں نے اپنے پیروں میں نہ گرایا تو میرا نام بدل دینا۔ اچھا، پھر کیا نام رکھنا ہوگا؟ میرے خیال سے پلے گرل تم پہ سوٹ کرے گا، کیونکہ تم ہو۔ وہ مسکرایا۔ ایک دن وہ لڑکی صوفیہ یزدانی کا جنون دیکھے گی اور سلطان میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگے گا اور وہ وقت جلد آئے گا۔ وہ دونوں بازو آپس میں باندھی ایک ادا سے بولی۔ یگید نے ماتھے پر شکنے لیے اسے تکھی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک بات میری یاد رکھنا، اگر تم نے اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی کی تو سلطان تمہارے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ وہ گننا بھی مشکل ہو جائیں گے۔ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ لڑکی کون ہے۔ ان پر سے اپنی گندی نگاہیں ہٹاؤ، ورنہ انہیں نکالنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ قریب اس کے ہوتے وہ سیدھی نگاہ سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے غائب ہوا، اور وہ لمبی سی لڑکی ایک پل میں خاک ہو چکی تھی۔ اپنے سامنے پیاری سی اس لڑکی کو دیکھتی وہ آنکھوں میں امڑتے آنسو بار بار اپنے اسکارف سے صاف کر رہی تھی۔ مرحبا، اسے اپنے عقب سے آتی آواز سنائی دی۔ ایرگل نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ سوچا نہیں تھا آپ کو کبھی دوبارہ دیکھ پاؤں گا۔ ضروری نہیں جو انسان سوچتا اس کی توقع کے مطابق ہو۔ مرحبا، وہ اپنی عادت کے مطابق نرم لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ بہت معصوم اور پیاری ہے، اور سمجھدار بھی۔
وہ سمجھ لینے والی لڑکی ہے، ہر احساس اور جذبے کو آپ کو اسے اپنا لینا چاہیے۔ اپنا تو تب ہی چکا تھا جب میری اس ضدی سلطان نے اس سے نکاح کیا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر سلطان کی زندگی کو آپ جانتی ہیں اچھے سے، اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ جانتی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ لڑکی ہماری ضدی اور سربراہ سلطان کو ہمیشہ سنبھالے گی، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور جن سے محبت کی جائے ان کے لیے سب سہا جاتا ہے، چاہے وہ تلخ ہو، آسان ہو یا بے رحم ہو۔ وہ عائشہ کی طرف دیکھتی بول رہی تھی، یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ رحیم شاہ نے اس ادھیڑ عمر خوبصورت خاتون کو ایک گہری نگاہ سے دیکھا۔ میں بہت خوش ہوں ہمارے سلطان کے لیے، وہ جینا سیکھ رہا ہے، وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، مگر میں افسردہ اس کے لیے ہوں کہ اسے زندہ کرنے کے لیے، اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے اس ننھی سی جان کو بہت بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، بہت تلخ، بہت بے رحم آزمائشیں۔ ارگل نے گہری سانس بھری۔ ان دونوں کی نگاہیں اس پر ٹکی تھیں جو اس مضبوط شخص کے ہمراہ کھڑی مسکرا رہی تھی، اور اسے مسکراتے دیکھ کر اس خروش شخص کے چہرے پر ابھرتی چمک رحیم شاہ اور ارگل کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ وہ رسم جو عائشہ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، اسے دیکھتے اس کا منہ ایک دم خراب ہوا۔ یہ ضروری ہے کیا؟ آئیگل نے اسے کوہنی کی ہلکی سی ضرب لگائی۔ ہاں، بہت ضروری ہے، چلو اب شروع ہو جاؤ۔ قسم سے جتنا میں اسے نمک کھلا چکی ہیں، لگتا ہے بیچارے کو ہرنیا ہو جائے گا۔ آئیگل اور مروہ بے اختیار ہنس دی۔ یہ رسم ہے میری پیاری سی بھابھی، تو کرنی تو پڑے گی نا۔ وہ اس چھوٹے سے شیشے کے کپ میں ترکش کھوئے میں نمک ملاتی بے بسی سے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی، جو رحیم شاہ اور ہادی سے باتوں میں مصروف اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے مقابل ٹرے ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ وہ بنا کسی ایکسپریشن کے بس 2 سیکنڈ میں ہی خالی کر کے واپس رکھ چکا تھا۔ عائشہ سمیت مروہ اور آئیگل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سلطان نے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر اس میں موجود تمام رقم نکال کر ٹرے میں رکھتے محبت سے اپنی پیاری بیوی کو دیکھا، جو بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "I'm sorry." وہ ٹرے ایک سائڈ پر کرتی اس کے کان کے قریب ہوتی دھیرے سے بولی، تو سلطان کو اس پر بے اختیار ہی پیار آیا۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ عائشہ نے ایک نگاہ آس پاس دوڑاتے نگاہیں جھکا لی۔ کیرا سیودا میوزک فل آواز میں گونجا تو عائشہ نے ایک دم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ سلطان اس کا ہاتھ تھامے ہال کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، جہاں مختلف کپلز ڈانس کرنے میں مسرور تھے۔ عبدر، جی میری گڑیا، وہ قریب ہوا۔ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا، وہ پلکیں جھپکتی ہوئی بولی۔ میں ہوں نا، جسٹ فالو می۔ سلطان نے اس کو دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے تو ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہادی اور یگیت نے آنکھیں پھاڑی، انہیں پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ سلطان جس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والوں سے چڑتی، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے مضبوط کندھوں پر رکھے مسکراتے ہوئے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے یگی کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ دل ٹوٹ گیا یار، یگیت نے دل پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے کہا تو ہادی سمیت اس کا بھرپور قہقہا گجا۔ وہ اس کے کمر پر ہاتھ رکھ کے دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے ڈانس نہیں کیا عبدر، وہ لب دباتی بولی۔ میں نے بھی سوچا نہیں تھا ڈانس کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے۔ وہ ہنسا۔ سب دیکھ رہے ہیں، مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ وہ نگاہیں گھما رہی تھی جبکہ سلطان کی نگاہیں سب سے بے نیاز بس اس پر ٹکی تھیں۔ میری طرف دیکھو۔ عائشہ نے آس پاس نگاہیں ہٹاتے اس کی جانب دیکھا۔ بس میری طرف دیکھو، یہاں صرف میں ہوں، تمہارے مقابل، تمہارے قریب، بس میں، اور کوئی نہیں، جسٹ لک ایٹ می۔ وہ اس کی پیاری آنکھوں میں دیکھتی مسکرا دی۔ مروہ آئیگل سمیت ہینا اسے خوش دیکھ کر دل سے مسکرا رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت جلد ان سب کے لیے خاص بن گئی تھی، اپنے پیارے سے دل کی وجہ سے۔ سلطان نے اس کے سر پر ماتھا ٹکاتے آنکھیں موندی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سب بھلا چکی تھی، سب بری یادیں، وہ سب تکلیف دہ احساس، وہ سب باتیں جسے اسے اپنا آپ کمتر اور کمزور لگتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو خوبصورت ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وہ خوبصورت خوشبو اس پیاری لڑکی کو اپنی روح تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تو کچھ نفرت بھری نگاہیں ان پر ٹکی۔ ان کی خوبصورت زندگی کو روننے کی سازشیں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ لمبی اور عجیب لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی ترکی آئی تھی، صرف سلطان کے لیے۔ وہ اسے اپنے سامنے گرانا چاہتی تھی۔ وہ اس پیاری لڑکی کو بتانا چاہتی تھی کہ صوفیہ یزدانی جسے چاہتی ہے اسے ہر قیمت پر پا لیتی ہے، چاہے اس کی قیمت کسی کی موت ہی کیوں نہ ہو۔ ہادی اور آئیگل اور مروہ اس کے گرد کھڑے بےتابی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سلطان ہاتھ باندھے شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ عائشہ نے کرسی پر بیٹھتے اپنے جوتے کو الٹا کر کے دیکھا، جہاں آئیگل کا نام پوری طرح مٹ چکا تھا اور مروہ کا نام اپنی درست حالت میں موجود تھا۔ جسے دیکھتے ہادی نے زور سے تالی بجائی تو آئیگل نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ مروہ کی شکل پر 12 بج رہے تھے۔ عائشہ کا قہقہا بلند ہوا۔
لگتا ہے اس کی زندگی میں تو کنواری ہی مروں گی۔ ہائے اوئے موٹے کہیں کہ تیری بددعائی لگ گئی ہے مجھے۔ وہ دھڑام سے کرسی پر بیٹھتی، سر پر ہاتھ رکھے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ سب کا بیک وقت کہا گونجا۔ ترکی میں رسم کے مطابق دلہن کے جوتے کے نیچے اس کے کزن دوستوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور جو پوری رسم ہونے کے بعد جس کا نام مٹ جاتا ہے اگلی باری شادی کی اس کی مانی جاتی ہے، جبکہ نام مٹنے والے ناموں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سب چاہنے والوں کی محبت و طلب اپنے ہینڈسم شوہر کے ہمراہ وہ پیاری سی شہزادی آج مکمل دلہن بن چکی تھی۔ سلطان نے جھک کر اسے باہوں میں بھرا تو سب کی بھرپور تالیوں کی آواز بلند ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں عبدل؟ میں چل لوں گی نا؟ وہ نگاہیں جھکاتی تیکھی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنی عادت کے برعکس شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے لیے ہاتھ سے باہر کی جانب چل دیا تھا۔ عبدل پلیز نیچے اتارے نا، میں چل، میرے ہوتے اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی خود سے اتنی بڑی ڈریس پہنی ہے تم نے، کہیں میں رستے میں گر گئی تو؟ اچھی بھلی پیاری سی دلہن اور ساتھ یہ پیارا سا ڈریس دونوں خراب ہو جائیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ چڑھ گئی۔ اور تم بہت پیاری۔ وہ اس کے ماتھے پر سر سے ہلکی سی ضرب لگاتا مسکرایا۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں آج خوشی تھی، ایک خوبصورت احساس۔ وہ اس کے ہمراہ داخل ہوتی چہک اٹھی۔ سفید اور سرخ پھولوں سے وہ پورا فلیٹ سجایا گیا تھا، ہر جگہ ان خوبصورت پھولوں کی ایک مہک دل فریب احساس جگائے ہوئے تھی۔ اس گھروٹ شخص نے اپنے ہاتھوں سے وہ سب پھول اس پیاری سی بیوی کے لیے ہر جگہ لگائے تھے، کیونکہ اس کی بیوی کو پھول بہت پسند تھے۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن، یہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ بالکنی میں اس کی پشت پر کھڑا ایک گہری سانس بھرتا ہوا بولا۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کرتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ عائشہ، اتنی محبت کہ ساری زندگی بھی تم سے اظہار کرتا رہوں تو کبھی یہ احساس بیان نہ کر پاؤں۔ تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے، صرف عبدل باری کی۔ وہ آنکھیں مندے اس کے خوبصورت لفظ سنتی خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ جانتی ہوں جب تم میرے روبرو نہیں ہوتی تو میرے اطراف اندھیرا اور خاموشی چھا جاتی ہے، جس سے اب مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ تمہارے وجود کی روشنی اور تمہاری باتیں مجھے اندھیرے سے نکال کر خوبصورت اجالے میں لے آتی ہیں۔ سلطان نے جھک کر اس کے کندھے پر لب رکھتے ایک گہری سانس بھری۔ زندگی ہو تم، ایک خوبصورت احساس سے بھرپور زندگی، اور میں تمہیں جینا چاہتا ہوں۔ وہ نازک سی لڑکی حیا سے سمٹی اس کے کشادہ سینے میں جا چھپی۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کرتے زور سے آنکھیں میچی۔ آپ بہت برے ہیں عبدل، وہ سینے پر تھوڑی جمائے بولی۔ کیا کر دیا میں نے؟ سلطان نے آئیبرو اٹھاتے اسے دیکھا۔ کیا یہ سب آپ پہلے مجھے نہیں بتا سکتے تھے؟ ہمیشہ مجھے خود سے دور کیا، جانتے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ سچ میں بہت برے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر تم بہت اچھی ہو میری چھوٹی سی گڑیا۔ وہ شریر سے مسکرائی۔ آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ ابھی بتانے کے لیے پہلے نہیں بتایا، سمپل۔ وہ ایک دم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی فاصلے پر ہوئی۔ اچھا، اگر اس دن مر جاتی تو پھر آپ کسے بتاتے؟ جس سے محبت ہو اسے بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کیا پتہ کب آخری سانس ہو۔ آج تو تم نے کہہ دیا، مگر دوبارہ سے مت کہنا۔ سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کر لب بھینچتے کہا۔ کیوں آپ کس کو پتہ کہ کب زندگی ساتھ چھوڑ جائے؟ یہ تو حقیقت ہے نا عبدل۔ سلطان کے ہوتے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو تمہارا سلطان اپنی زندگی تمہیں دے کر تمہاری اس سانسیں پھر سے بحال کر دے گا۔ سلطان نے اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیکے گہری سانس بھری۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلائی، آج اپنے سر پھرے شوہر کو کسی اور ہی روپ میں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ عبدل تو نہیں تھا جس سے وہ پہلی دفعہ ملی تھی، جس سے وہ ہر دفعہ ملتی تھی۔ یہ وہ عبدل نہیں تھا، یہ عائشہ کا عبدل باری تھا، جو اس سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ وہ اپنی زندگی اس چھوٹی سی لڑکی کے نام کر چکا تھا۔ وہ ہر اختیار اسے سونپ چکا تھا۔ وہ اس نازک وجود میں کھو چکا تھا جس کی ایک بھاری قیمت اب اسے چکانی تھی۔ اس پیارے وجود سے محبت کی خاطر اسے اپنا آپ گنوا کر خود کو تلاش کرنا تھا۔ سلطان نے اپنے بلیزر کی جیب سے ایک سفید رنگ کا پھول نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس سے وہ لیا۔ مجھے سفید پھول سب سے زیادہ پسند ہے، وہ گہری سانس بھرتی بولی۔ اور مجھے تم، وہ دھیرے سے کہتے سلطان نے جھک کر اس کے گہرے ہوتے ڈمپل پر لب رکھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے حصار میں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کا حجاب اتارتے براؤن خوبصورت بال اس کی کمر پر گرائے۔ ہوا کی ہلکی سی لہروں سے اس کے وہ رقص کرتے بال اس مضبوط شخص کو کمزور اور بے بس کر رہے تھے۔ وہ مسکرایا۔ سلطان نے جھک کر چہرہ اس کے مقابل کیا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھتی بولی۔ مگر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ مسکرایا۔ وہ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ میری پرسنل فیورٹ لینگویج میں ہے۔ اور وہ کون سی؟ وہ قریب ہوئی۔
पंजाबी। हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज है? ईशा ने सवालिया निगाहों से देखा। ये ज़बान पाकिस्तान में बोली जाती है, वहाँ की मशहूर ज़बान, जो बहुत पसंद की जाती है और मुझे बहुत पसंद है। आपको कितनी ज़बानें आती? काफ़ी सारी। और कौन कौन सी? बताएं तो। वो उसके बालों को ख़राब करती बोली। मुझे उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, कोरियन, अरबी और इसके अलावा फ्रेंच भी आती है। वो बोल रहा था जबकि शहरानी से आंखें फैलाए उसे देख रही थी। इतनी ज़्यादा? वाकई? सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा फिर कहें, क्या कहना चाहते हैं? शायद मुझे समझ आ जाए। वो मुस्कुराई। ज़रूर। सुल्तान ने उसे बाजू से पकड़ते बालकनी में अपने करीब बिठाया। इसकी वो बड़ी सी सफ़ेद रंग की फराक पूरी बालकनी में फैली थी। ये वो अल्फाज हैं जो तुम्हारे लिए बने हैं। वो इसके चेहरे की तरफ गौर से देख रही थी। सुल्तान ने इसके बाल कान के पीछे दुरुस्त किए। मेरी ईशा, ये तुम्हारे लिए। किन्ना चिर तैनू दिल विच लुका के रखिया, किते वख ना हो जावे मेरे तो दूर। तैनू सावां दी लड़ी दे विच परो के रखिया, किते सावां तो ना हो जावे तो दूर। मैं भी संगदा, तू भी संगदी, किवें बोलां तू कहावां, जो मैं चाहवां तू भी मंगदी, जिंद ना तेरे लावां। किन्ना चिर तैनू दिल च लुका के रखिया। वो धीरे धीरे बोल रहा था और वो आंखें फूल खोले उसके हर लफ्ज़ पर सर खुजाती बस कुछ अल्फाज ही समझ पा रही थी। आज जान नहीं मैं जान तैनू देना, गल संग वाली सारी मैं मिटा देनी है। फोटो दिल दे कोने च लुको के जेड़ी रखी सी, अज अखां दे सामने खड़ा देनी है। तकदा ही चावां, ऐना तैनू चावां, नज़रां तेरे तो ना हटावां मैं। तेरा इंज शर्माना, अखां नू झुकाना, तैनू देखदा ही थां मर जावां मैं। जिथे तेरा राह उत्थे मेरी थां, प्यार दी उत्थे मैं तैनू करदा मशां। सपने विच तू, मेरा दिल भी तेरा, तेरे कदमां च रखी जावां। मर जाना दिल, वस विच ना रहा। हाय। अपने अल्फाज के अख्ताम पर वो मुस्कुराकर खुलकर मुस्कुराया। इसके ना समझ आने वाले अल्फाज पर शरीर से हंसते मुस्कुराती थी। कुछ समझ तो नहीं आया, मगर आपके अल्फाज बहुत अच्छे लगे और आप बहुत मोहब्बत से बोल रहे थे, तो यकीनन कोई मोहब्बत का इजहार ही होगा। सुल्तान ने इसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त करते इस बात में सर हिलाया कि वो मोहब्बत भरे लफ्ज़ थे जो तुम्हारे लिए बने हैं मेरी गुड़िया। वह ज़मीन पर इसके हमरा बैठी उसके मजबूत हिसार में छुपी थी। आप मुझे पंजाबी सिखा देंगे ना? तुम्हें सीखनी है? जी बिल्कुल, मैं समझना चाहती हूँ। अभी जो आपने कहा हर एक लफ्ज़ मैं खुद समझना चाहती हूँ। मुझे भी ये ज़बान सीखनी है अब्दुल। वो मुस्कुराया। ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पंजाबी सिखा दूँगा। वो चहक उठी। इसके सीने पर सर की पुश्त रखे हुए सफ़ेद गुलाब को हाथ में घुमा रही थी। कभी इसकी पत्तियों को छूती तो कभी उसके चेहरे के करीब करती गहरी सांस भरती। वो कठोर शख्स इसके बालों की महक महसूस करते एक सुकून अपने अंदर उतरता महसूस कर रहे थे। सुनो। जी सुन रही हूँ। मुझसे दूर मत जाना, कभी भी। मैं भला आपसे दूर क्यों जाऊँगी? हाँ बस एक बात। और वो क्या? अब पागलों की तरह मुझ पर चिल्लाना मत। वो भी ऊंची आवाज़ में हंसा। नहीं चिल्लाऊंगा, कभी नहीं। पक्का? ईशा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। पक्का। सुल्तान ने आंखें मूंदते कहा। अल्लाह का वादा। वो सीधी हुई। अब ये क्या है? अरे ये वादा होता है ना, पक्का वाला। जब ये वादा करें तो फिर इसे कभी नहीं तोड़ते। तो करें फिर। अल्लाह का वादा। ईशा ने अपनी छोटी उंगली इसकी तरफ बढ़ाई। वो मुस्कुराया। ईशा ने इसके हाथों को छोटी उंगली पकड़कर अपनी छोटी सी उंगली में फंसाते उसे देखा। ओके? क्या ओके? ओके नहीं कहते ना, फिर क्या कहते? आप भी कहें अल्लाह का वादा। अच्छा भी, तुम्हारे अल्लाह का वादा बस। वो करीब होते इसके हाथ पर बूसा देता बोला। अल्लाह पाक सबके होते हैं पागल। जैसे आप कहें मैडम साहिबा। वो झुककर उसे बाहों में भरता बेड पर बिठा चुका था। सुल्तान ने अपना ब्लेजर उतारते टाई उतार के एक तरफ फेंकी। शर्ट के 2 बटन खोलता वो धीरे से बेड पर इसके सुकून दे गोद में सर रखे लेट गया। ईशा ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसका देखा। उसका हाथ थामकर अपने बालों में रखकर गहरी सांस भरी। वो प्यारी लड़की अपने शहजादे के बालों में हाथ फेरती इसकी प्यारी आंखों में देख रही थी। जानम, मुस्कुराओ ताकि दिल को सुकून मिल सके। इसके आवाज़ पर वो दिल से खुश होती गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजा गई। सुल्तान ने उसे मुस्कुराते देखकर अपने दिल पर हाथ रखा। ओए, आपको पता है आज वहाँ पर वो लंबी सी अजीब सी लड़की भी थी। कौन सी? वही जो उस दिन हाल में भी थी। कहाँ थी? कौन थी? सुल्तान ने सवालिया निगाहों से उसे मुस्कुराहट दबाई। वो जो खुद को आपकी। वो रुकी। सुल्तान का बुलंद कहकहा गूंजा। आपने उसे क्यों बुलाया था? अरे भाई, मैंने तो उसे नहीं बुलाया था। वो ढीठ लड़की खुद ही आई थी। मैंने तो बस उसके बाप को बुलाया था।
ہاں، سارا موڈ خراب کر دیا اس نے میرا، اور پتہ ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کی وہ عجیب سی آنکھیں۔ عیشا نے غصے سے ہاتھوں کو مروڑ کر بھرا تو سلطان نے اپنی مسکراہٹ دی۔ ہاں، دفع کرو اسے، ہمارے اس خوبصورت دن پر منحوس کا کیا ذکر۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا تو اس کے پاگلوں کی طرح دھڑکتے دل کو محسوس کرتی وہ سرخ ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سب کچھ بہت الگ تھا، اتنا سب کچھ اور اتنی رسومات میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور وہ ترکش ڈانس وہ سب سے اچھا تھا۔ ہادی بھائی وہ بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آئی گل نے مجھے ہر ایک رسم سمجھائی اور عمل کروایا، بہت انجوائے کیا میں نے، اور وہاں وہ اس کی تیز اور بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ایک دم اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام سے ہٹا گئی۔ وہ مسکرایا۔ وہاں سب بہت اچھے ہیں عبدور، وہ بول رہی تھی، اور وہ بنا پلکیں جھپکے اقتدار میں اسے چڑیا کی طرح بولتا سن کر اپنے چاروں اطراف کھلتے پھول اور ان سے اٹھتی دلفریب مہک محسوس کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں میں نے آپ کا نام بھی لکھا ہے۔ عیشا نے ہتھیلی اس کی جانب کی۔ سلطان نے اس کی چھوٹی سی ہتھیلی تھام کر اپنے چہرے کے مقابل کی۔ عیشا عبدالباری، اس کی ہتھیلی پر جگمگاتا نام دیکھ کر وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ ارے واہ، یہ تم نے خود لکھا؟ جی، میں نے خود لکھا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کے نام پر لب رکھے۔ بہت پیارا ہے، ہمارا نام مکمل، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ وہ اس کی ہتھیلی پر انگلی پھیرتے خوش ہوا۔ وہ شریر سا مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات غور سے سنتا خوش ہوتا، اپنی زندگی کو خوبصورت ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وہ باتوں کی پوٹلی اپنی ناختم ہونے والی باتوں پر ہاتھوں کے سٹائل بدلتی بنا رکی بس بولتی ہی جا رہی تھی، جبکہ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا، خود پر ایک سکون دہ نیند کا غلبہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی اس معصوم اور پیاری سی باتوں کو سنتا وہ مضبوط شخص مسکراتا ہوا ایک پرسکون نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ عیشا نے اپنی چلتی زبان کو بریک لگاتے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سو چکا تھا۔ وہ مسکرائی۔ وہ اسے اپنی گود میں یوں بے خبر سوتے دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی بہت غور سے اس وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کی دنیا بستی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بڑی ترتیب ہوئے بال، وہ پرکشش بیئرڈ جو سلیقے سے بنے تھی، شرٹ کے دو کھلے بٹنوں میں ایک بھرپور مردانہ چھاتی نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ ایک بھرپور نظر دیکھتی شرما رہی تھی۔ اتنا بھرپور مرد اس چھوٹی سی لڑکی پر دل و جان سے فدا تھا۔ اس کی چھوٹی سی گود میں وہ بڑا سا شخص پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کا شہزادہ بہت وجیح تھا، اتنا کہ وہ اسے خود میں چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ پاگل سے لڑکی ایک نگاہ غلط بھی اس پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہ جانے اتنی محبت کیوں ہو گئی اور کب ہو گئی اس کھڑو سے، مگر اب عیشا اپنی جان بھی لگا دے گی اپنے عبدالباری کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے اس کے ناک پر انگلی رکھتی مسکرا دی۔ اس کی وہ خوبصورت سی خوشبو محسوس کرتی وہ پیاری لڑکی بنا پلکیں جھپکے جھک کر اسے سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج سوتے ہوئے اس کے ماتھے پر شکنے نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے جھک کر اس کی کشادہ پیشانی پر لب رکھی اور اگلے پل شرماتی ہوئی کھل کر مسکرا دی۔ وہ پرسکون تھا، وہ بھی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر وہ اس کا پیارا اور نکما شوہر اس سے اس قدر محبت جو کرتا تھا۔ وہ اس کو نہ سمجھ آنے والے الفاظ یاد کرتی مسکرا دی، مگر اگلے ہی پل وہ افسردہ ہی، اتنی محبت سے میرے لیے پہلی دفعہ کچھ کہا اور میں سمجھ ہی نہیں سکی، کاش مجھے بھی زبان آتی۔ پاگل آدمی، بولا بھی تو الٹی زبان میں۔ مسکراتی وہ الفاظ یاد کرتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ کبھی کبھی زندگی اتنی حسین ہو جاتی ہے کہ ہم مکمل اس میں کھو جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر آسانی اور خرچ خوشی کے بعد مشکل اور غم بھی آتا ہے۔ ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں، مگر زندگی کے ہر سفر کو صبر اور تحمل سے پلٹنا اور اپنانا ایک مضبوط انسان کی نشانی ہے۔ جو ہم کھو چکے ہوتے ہیں وہ کبھی واپس پا نہیں سکتے۔ جو وقت گزر چکا ہوتا ہے ہم اسے واپس لا نہیں سکتے۔ گزرے وقت کو یاد کر کے تکلیف سہنے والے کمزور اور بزدل ہوتے ہیں۔ حقیقت کو اپنا کر آگے بڑھنا زندگی کا مقصد ہے۔ تم اپنے رب سے جیسا گمان کرو گے اسے خود سے ویسا ہی پاؤ گے۔ جب خواہش پوری ہو تو اس کا شکر ادا کرو، اور جب نہ پوری ہو تو دو دفعہ شکر کرو، کیونکہ میرے رب نے تمہارے لیے بہتر سے بہترین سوچ رکھا ہے۔ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے وہ بہت پرسکون اور مطمئن تھی۔ میرے اللہ جی، آپ نے سب کے حصے میں خوشیاں رکھی ہیں جو آپ اس وقت سب کو دیتے ہیں۔ ہمیں ان کی خوشیوں کی قدر کرنا سکھا دیں اور تیرا شکر کرنا سکھا دیں۔ آپ نے میری اس بوئی رونق اور دھوری سی زندگی کو اتنا خاص بنا دیا کہ مجھے خود پر رشک آتا ہے۔ میں جتنی دفعہ اسے دیکھتی ہوں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی ہوں۔ میرے اللہ جی، میرے عبدال کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا، اسے ہمت، طاقت اور سکون عطا فرمانا۔ ہماری زندگی کی کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق اور ہمت عطا کرنا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی مسکراتے ہوئے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ ایک پرسکون دعا کے بعد فارغ ہوتی ہوئے گہری سانس بھرتی بالکنی میں آئی۔ سحر کا وہ وقت بہت خوبصورت اور تازگی سے بھرپور تھا۔
मौसम में हल्की सी नमी और दूर कहीं मध्यम सी परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनती वो आंखें मूंदे गहरी सांस भर रही थी। रिमी पर हाथ रखे वो इसके समझ न आने वाले अल्फाज याद कराती मुस्कुरा रही थी। जिंदगी हो तुम, वो आंखें बंद किए खुलकर मुस्कुराई। वो पूरे फ्लैट में घूमती हर जगह सजाए गए फूलों को देखती खुश हो रही थी। सुर्ख और सफ़ेद रंग के फूल बहुत पुरकशिश और खूबसूरत लग रहे थे। आखिर क्यों तुम हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने पर तुले हो? मेरा शौहर कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने इसके साथ? एक 65-66 साल की लड़की एक 5 साल के छोटे बच्चों को अपनी आगोश में भरे ज़मीन पर घुटनों के पर नहीं 25-26 है 25-26 साल की लड़की एक 5 साल के छोटे से बच्चे को अपनी आगोश में भरे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी थी। खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो, वो रोती हुई फरियाद कर रही थी। ये अज़ियत तुमने खुद अपने सर डाली है मोहतरमा। बहुत अजीज़ थी ना तुम्हें मोहब्बत, वो मोहब्बत जब तुम्हारी जान बचाने के लिए भी मौजूद नहीं। पुकारो उसे, कहाँ है वो जो तुम्हें महफूज रखने के दावे करता था, जो तुम्हारे लिए इस दुनिया को तहस नहस कर सकता था। बुलाओ उसे। इस खूबरूप शख्स ने उसे बालों से जकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबल किया।